अस्सलाम वालेकुम रीडर एंड लिसनर्स। ओरिजिनल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। अनकबूत की एपिसोड 15 का पार्ट 2 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लास्ट में दें। मुझे बताएं नॉवल कैसा लग रहा है। तो एपिसोड इंटरेस्टिंग होती जा रही है। अब देखते हैं लास्ट एपिसोड कब आती है। और अभी तो फिलहाल जो है वो हाफ बुक हो गई है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था। तो प्लीज़ आप लोग जो है मेरी मेहनत ज़ाया मत किया करें। मैं आप लोगों के लिए फ़ौरन से नॉवल अपलोड करती हूँ, फ़ौरन से रिकॉर्ड करने बैठ जाती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मेरी थोड़ी सी मेहनत का जो है सिला दे दिया करें, प्यारा सा लाइक कर दिया करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करें, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं। अनकबूल, मार्फत और मोहब्बत सबको नहीं मिलती। आजकल नूर राजपूत किस्त नंबर 15। बाब हरदम अफरीद। मेरे वजूद के अंधेरों में एक अफरीद सांस लेता है। ये कुछ देर बाद का मंजर था। फानूसों की धीमी रोशनी शबनमी घास और महंगे कालीनों पर एक पुरस्कार से चमक बिखेर रही थी। खुशबुओं का रक्स फिजा में जारी था, जिसमें रात रानी की महक गुलाबों की महक से गले मिल रही थी। तकरीब में अब अपने अख्ताम की जानिब बढ़ रही थी। ज्यादातर मेहमान जा चुके थे, सिर्फ चंद करीबी और मेजबान मौजूद थे। फजर जो कब से यहाँ निकलने को बेताब थी, मगर मिसेस और मिस्टर हुसैन पर खलूस इसरार की हुई थी। एक जरूरी फोन कॉल सुनने के लिए निस्बतन एक पुरसुकून गोशे की तलाश में निकल आए। सिर्फ लिबास में वो किसी दहकते अंगारे के माने दमक रही थी, जबकि मजबूती से बंधे हुए बाल इसके चेहरे के नैन नक्श को नुमाया करके इसकी शख्सियत को मजीद पुरवकार बना रहे थे। इसकी गहरी हेजल आंखें फोन पर बातें करते हुए कभी सोच में डूब जाती और कभी चमक उठती। जैसे ही इसने कॉल खत्म की और पलटने लगी, इसके कदम वहीं जम गए और इसकी चीख उभरते उभरते हलक में घुस गई। ऐन इसके पीछे एक मुजस्मे की तरह सदाम खड़ा था। इसके हाथ में गुलाब का एक खूबसूरत फूल था। सदाम ने इसे देखकर एक रिवायती हेलो कहा, जिसमें एक मुस्कुराती हुई खुद एतमादी थी। फजर की तेवरी चढ़ गई, इसकी आंखों में नागवारी के साए लहराए। वो फौरन वहां से निकलना चाहती थी, मगर सदाम ने इसे मुखातिब किया। फजर, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, इसने कहा। और फिर इससे पहले कि फजर कुछ कहती, इसने हाथ में पकड़ा गुलाब का फूल इसके सामने किया। मैं आपको पसंद करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही फजर ने एक गहरा लंबा सांस लिया, जैसे किसी गुस्सेले तूफान को खुद में समो रही हो। इसने दोनों बाजू सीने पर बांध लिए और सदाम को अपनी गहरी हेजल आंखों में एक ऐसी नजर से देखा जिसमें बैक वक्त हैरत, नागवारी और तमस्फर था। एक जानिब सफदर और रूही खड़े ये सारा मंजर एक तमाशे की तरह देख रहे थे। लॉन के दूसरे सिरे पे, जहां रोशनी कदरे कम थी, रईस मुराद के साथ खड़ा था। इसकी नजर इस ड्रामे पर पड़ चुकी थी। अब वो दोनों वहीं खड़े इन्हें देख रहे थे। इसकी आंखों में जलता हुआ असर था। अगले चंद लम्हे इसके लिए बेहतरीन थे। मैं तब तक किसी प्रपोजल को अहमियत नहीं देती जब तक प्रपोज करने वाला घुटनों पर ना आए। इसकी आवाज सपाट थी, अलबत्ता आंखों में चिंगारी उभरी। ये वजह थी इसे यहाँ जबरदस्ती रोकने की। दिमाग बुरी तरह घूम गया। फजर की बात सुनकर सदाम के चेहरे पर एक पुरस्कार से मुस्कुराहट नमूदार हुई। वो हिचकिचाया नहीं, बल्कि बड़ी अदा से मुस्कुरा कर बैठा और घुटने को जमीन पर टिकाया। इसने दोबारा फजर की आंखों में देखते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुम्हारे बहुत से चाहने वाले होंगे, फिर भी मैं पूछता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? फजर के लबों पर एक इस्तेजाइया हंसी फिसल गई। ये हंसी दिल तक नहीं पहुंचती थी, सिर्फ लबों पर नमूदार होकर फिजा में तहलील हो गई। इसके चेहरे पर एक लम्हे के लिए ऐसे तासुरात फैले, जैसे वो कोई मलका मालून हो जो किसी हकीर राया की इल्तिजा सुन रही हो। वो अपनी जगह पर खड़ी खड़ी कदरे झुकी और एक जहरखन लहजे में बोली, मैं अच्छी हूँ, सस्ती नहीं कि हजारों हजार चाहने वाले पालो। फिर वो सीधी हुई, गर्दन अकड़ाई और ऐसी खुद मुख्तारी और बेनियाजी के साथ कहा जिसने सदाम को गोया साकत कर दिया, आई एम नॉट अ फैंटेसी। इफ यू वॉन्ट मी अर्न मी। ये अल्फाज सदाम पर किसी ठंडे पानी के छींटे की तरह पड़े। वो अपनी जगह सुन रह गया। चेहरा फक पड़ गया। चेहरा एक लम्हे भी फजर एक लम्हे भी वहां नहीं रुकी। वो पलटी और मजबूत पुरएतमाद कदमों से चलती वहां से निकल गई। इसका रुख पोर्च में खड़ी अपनी चमकती गाड़ी की जानिब था। सदाम अफक चेहरा लिए उठा और सफदर की जानिब देखा, जो अब कंधे उचकाकर बेफिक्री से कहका लगा रहा था। इसकी आंखें साफ साफ कह रही थी, मैंने मना किया था ना, अब आ गया मजा। जबकि दूसरी जानिब रईस ने अपने साथ खड़े मुराद की जानिब झुककर सरगोशी की। इसकी आंखों में एक चमक थी। ये रेड फ्लैग है या ग्रीन? इसका इशारा फजर के सुर्ख और सब्ज लिबास की तरफ था, जबकि मतलब मुराद समझ चुका था। मुराद ये सुनकर गोया उछल पड़ा। इसकी आंखों में खौफ और नागवारी का मिला जुला तासुर उभरा था। इसकी आवाज तेज थी, रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग नहीं, वो काला झंडा है, मौत है, मौत। अच्छे वाले इंसान को
घुटनों पर लाती है और फिर घुटने तोड़ देती है। मुराद की बात सुनकर रईस के लबों पर एक पुरस्कार गहरी मुस्कुराहट दौड़ गई। इसकी नजरें फजर के दूर होते हुए सुर्ख अक्स का ताक़ुब कर रही थी। इस मंजर ने इसे महफूज किया था। फजर की यही तो आदत इसे पसंद थी और इसी आदत ने इसे पिछले 2.5 सालों से बांधा हुआ था, क्योंकि इसकी जिंदगी में कोई मर्द नहीं था। रईस को कम अज कम इस हवाले से कोई परेशानी नहीं थी। मकान गिरदीजी टेक्सटाइल फैक्ट्री। रात का स्याह मखमली पर्दा लाहौर शहर पर छाया हुआ था और गिरदीजी टेक्सटाइल का वसी और अरीज कंपाउंड इस वक्त खामोशी में डूबा था। फैक्ट्री की बुलंद व बाला दीवारें, जिन पर फारदार तारे किसी खौफनाक ताज की तरह लगी थी, वो जगह जगह नस्ब चमकदार सीसीटीवी कैमरे की सिक्योरिटी का एहसास दिलाते थे। मरकजी दरवाजे पर रोशनी थी और कभी कभार अंदर से गश्त करते सिक्योरिटी गार्ड्स के बूटों की चाप सुनाई देती थी, जो इस जमूत को तोड़ती थी। मगर आज की रात मामूल से हटकर थी। फैक्ट्री की पिछली दीवार, जो शहर की गहमा गहमी के से दूर एक वीरान सनती पट्टी से मिलती जुलती थी और निस्बतन कम रोशन थी, आज दो नामालूम सायों का हदफ थी। गहरे रंग के लिबास में मलबूस, जिनके चेहरों पर नकाब थे और हाथों में दस्ताने, दो अफराद दीवार के साथ साथ दबे पांव आगे बढ़ रहे थे। इनके हरकत सकनात में एक ऐसी महारत थी जो जाहिर करती थी कि वो तरबियत याफ्ता है और वो किसी खास मकसद के लिए यहाँ आए हैं। इनमें से एक, जिसकी कमर पर एक छोटा सा बैग लटक रहा था, जिसके अंदाज में एक ठहरी हुई फुर्ती थी, दीवार के करीब पहुंचा। इसने बैग से एक छोटा सा धाती आला निकाला। ये कोई आम शय नहीं थी, ये कमरा बलाकर था। आले से निकलने वाली मध्यम रोशनी ने ऊपर लगे सीसीटीवी कैमरों को निशाना बनाया। चंद लम्हों के लिए करीब के तमाम कैमरों की तेज निगाहें गोया अंधी हो गई थी। रिकॉर्डिंग रुक गई, फीड मुजम्मद हो गई। सिक्योरिटी कंट्रोल रूम में शायद ये मामूली खराबी समझी जाएगी, क्या पता शायद महसूस ही ना हो। कैफियत जांचने के बाद दूसरे का कारिंदे ने, जिस कदकार कदरे मजबूत था, एक हल्की मगर मजबूत रस्सी निकाली, जिसके सिरे पर एक गिरा पलंग हुक लगी थी। एक माहिराना वार के साथ इसने हुक को दीवार के ऊपर मजबूत किनारे में फंसाया। हुक ने अपनी जगह बनाई और इसने आहिस्तगी से रस्सी को खींचकर इसकी मजबूती को परखा। इत्मीनान होने पर वो तेजी से दीवार पर चढ़ना शुरू हुआ। खारदार तारों के करीब पहुंचकर इसने मोटे कपड़े का एक टुकड़ा निकाला, इसे एहतियात से तारों के ऊपर रखा और बगैर जख्मी हुए पार उतर गया। ऊपर पहुंचकर इसने अपने साथी की तरफ हाथ बढ़ाया और चंद ही लम्हों में दूसरा कारिंदा भी फैक्ट्री के अंदर मौजूद था। अंदर कदम रखते ही इसकी हरकत मजीद मोहतात हो गई। फैक्ट्री के अंदरूनी हिस्से में भी गार्ड्स गश्त पर थे, मगर ये कारिंदे फैक्ट्री के लेआउट को और गार्ड्स के गश्त के मामूलात से वाकिफ थे। वो साए के तरह अंधेरे कोनों, मशीनों के ढेरों के पीछे और कैमरों के ब्लाइंड स्पॉट से होते हुए इन रास्तों से गुजरते रहे जहां गार्ड्स की आमदोरफ्त कम थी। इनके कदमों में कोई आवाज नहीं थी, इनकी सांसें भी गोया थम सी गई थी। इनका हदफ वाज़ेह था, फैक्ट्री के गोदाम, जहां रुई के नरम आतिशगीर धीरे से रंग बिरंगे धागों से बंडल और तैयार शुदा कपड़े के थान आसमान से बातें कर रहे थे। ये जगह आग पकड़ने के लिए सबसे ज्यादा हसास थी। गोदामों तक पहुंचकर इन्होंने अपने साथ लाए हुए कनस्तरों से एक खास तेज बू वाला माया खामोशी से निकालना शुरू किया। ये आतिशगीर मादा था जो हवा में तेजी से तहलील होकर अपनी बू फैला रहा था। इन्होंने इस माया को रुई के ढेरों की गहराइयों में, धागों के बंडलों के बीच और कपड़े के थानों पर झड़का। इनका मकसद सिर्फ आग लगाना नहीं था, बल्कि इसे तेजी से फैलाना था। इन्होंने इस बात का यकीन किया कि माया ऐसी जगहों पर डाला जाए जहां से शोले बुलंद होने में देर न लगे। फौरी तौर पर चिंगारी दिखाने के बजाय इन्होंने एक जालबाजी का मुजाहिरा किया। इन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर छोटे बैटरी से चलने वाले आलात नस्ब किए। ये टाइमर डिवाइस एक मखसूस वक्त के बाद चिंगारी पैदा करने के लिए सेट किए गए थे। मकसद वाज़ेह था, इन्हें जाए वकुआ से दूर जाने का मुकम्मल मौका मिलना चाहिए। इन्होंने एक या दो नहीं बल्कि मुतअद्दिद गोदामों पर की प्रोडक्शन एरिया के हसास हिस्सों में ये आलात नस्ब किए, ताकि आग एक जगह से नहीं, इन्हें कई जगहों से बैकवक्त भड़के और इस पर काबू पाना नामुमकिन हो जाए। अपना काम मुकम्मल करने के बाद इनके कदम तेजी से मुड़े इसी रास्ते से, इसी खामोश और फुर्ती से जिस तरह वो अंदर आए थे। वो वापस निकल गए। दीवार फलांगर वो बाहर की तारीकी में ऐसे गायब हुए जैसे कभी मौजूद ही नहीं थे। गिरदीजी टेक्सटाइल का वसी कंपाउंड एक बार फिर से बज़ाहिर खामोशी और सुकून में डूबा हुआ था, मगर ये सुकून आरजी था। इसके जाने के कुछ देर बाद
فیکٹری کے اندر جہاں سناٹا پہلے سے گہرا ہو گیا تھا، پہلے سے ایک مدھم سی چنگاری اٹھی، پھر ایک چھوٹا سا شعلہ بھڑکا، پھر دوسری جگہ تیسری جگہ ٹائمر ڈیوائسز اپنا کام کر رہی تھیں۔ روئی اور کپڑے جیسے آتش گیر مواد کی بدولت آگ نے لمحوں میں شدت پکڑی، چھوٹے چھوٹے شعلے دیو ہیکل انگاروں میں بدلنے لگے، دھوئیں کے کالے گھومتے ہوئے بادل فیکٹری کی چھتوں سے اٹھ کر رات کے آسمان پر پھیلنے لگے۔ کچھ دیر بعد جب آگ کی تپش اور دھوئیں کے گہرے بادل سیکیورٹی گارڈز اور اسموک ڈکٹیٹرز تک پہنچے تو فیکٹری کے سائرن گونج اٹھے۔ ان کی خوفناک چیخ نے رات کے سکون کو پارا پارا کر دیا۔ کمپاؤنڈ میں افراتفری پھیل گئی، گارڈز بھاگ دوڑ کرنے لگے، نیند سے بیدار ہونے والے مزدور اور انتظامی عملہ بھی فیکٹری کی طرف لپکے۔ انہوں نے آگ بجھانے والے آلات استعمال کرنے کی ناکام کوشش کی، مگر آگ کا پھیلاؤ ان کے بس سے باہر تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ شعلے بلند ہو رہے تھے اور دھوئیں کے بادل گھنے ہوتے جا رہے تھے۔ فائر بریگیڈ کو اطلاع کر دی گئی تھی، مگر جب تک وہ پہنچی گردیزی ٹیکسٹائل کا ایک بڑا حصہ جہنم کا منظر پیش کر رہا تھا۔ عمارت کی کھڑکیوں سے آگ کے شعلے باہر نکل رہے تھے اور اندر سے آنے والی کرکری آوازیں تباہی کا اعلان کر رہی تھی۔ اسی وقت شہر کے دوسرے کنارے پر رئیس مینشن کے وسیع کمرے میں رئیس اورنگزیب ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کی جیکٹ اتر چکی تھی، شرٹ کے اوپری بٹن کھلے ہوئے تھے، بال بکھرے، جبکہ انگلیوں میں دبا سگار دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ اس کے گرد خاموشی تھی، مگر ذہن میں ابھرنے والی چیخ آج بھی واضح تھی۔ یہ سالوں پہلے کی تھی، جو آج تک نہیں گئی تھی، مگر اس کے کان اپنے فون کی گھنٹی کے منتظر تھے۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا، مگر آنکھوں میں غیر معمولی چمک تھی۔ بلا کر فون کی گھنٹی بجی، اس نے ایک لمحے کو توقف کیا اور پھر کال ریسیو کی۔ دوسری طرف سے اس کے کارندے کی آواز تھی، سرسراتی ہوئی مگر فتح کے احساس پر سے پرجشن کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک پراسرار سا پاک مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے فون بند کیا اور ایک سگار کا کش لینے کے بعد ایش ٹرے میں رکھتے ہوئے اٹھ کر دیوار گیر کھڑکی میں آ کر کھڑا ہوا، ایک نظر جگمگاتے شہر کو دیکھا اور پھر آسمان کی جانب رخ کیا۔ مال کا بدلہ مال، آگ کا بدلہ آگ۔ اس کے دشمن کے معاشی کمر توڑنے کا پہلا مرحلہ کامیابی سے ہمکنار ہوا تھا۔ آگ کے شعلے جو اس وقت گردیزی ٹیکسٹائل کو نگل رہے تھے، اسے اپنی فتح کے جشن کی پہلی لہر محسوس ہو رہے تھے، جبکہ دوسری جانب فون کرنے والے کارندے نے اپنے چہرے سے ماسک اتار دیا اور رخ موڑ کر فیکٹری کو دیکھا۔ گردیزی ٹیکسٹائل کے شعلوں میں اس کے چہرے پر کچھ واضح ہوا، ایک نشان، ہاں بائیں گال پر موجودہ ٹانکوں کا نشان واضح تھا۔ وقت اگلا دن صبح، مقام منار فیشن کمپنی، ویٹنگ ایریا اور بلائی ہال۔ فجر اپنے آفس سے باہر نکلی۔ آج کا دن خاصا مصروف تھا۔ گردیزی ٹیکسٹائل میں آتش زدگی خبریں ہر طرف تھیں اور ان کے اپنے پروجیکٹس، خاص طور پر نئے ٹینڈرز کا کام توجہ کا مرکز تھا۔ وہ کسی ضروری کام کے سلسلے میں آفس سے نکل کر ویٹنگ ایریا کی جانب بڑھی، جو وسیع و عریض نہایت نفاست سے سجا ہوا تھا۔ جدید آرٹ پینٹنگز دیواروں کی زینت تھیں اور مختلف مجسمے کونوں میں رکھے تھے۔ اسی نفیس ماحول میں اس کی ایک نظر غیر متوقع مہمان پر پڑی تھی۔ وہ ٹھٹک گئی۔ ایک دبلی پتلی لڑکی، سیاہ گردن تک آتے بالوں والی، گہری چمکتی ہوئی آنکھوں والی، جیسے کسی نے اس میں ستارے بھر دیے ہوں۔ وہ ایک سلیو لیس فراک پہنے تھی، اس کے پاؤں شوز میں قید تھے۔ وہ پیچھے دونوں ہاتھ باندھے نہایت توجہ سے ایک ڈیزائنر کی باتیں سن رہی تھی، جو اسے وہاں موجود آرٹ پیسز کے بارے میں بتا رہا تھا۔ چہرہ مانوس لگا۔ فجر نے غور کیا تھا تو چونک گئی۔ یہ روحی تھی، صفدر کی چھوٹی بہن، وہی روحی جس کی کل رات 15ویں سالگرہ منائی گئی تھی۔ فجر نے ریسیپشن پر موجود لڑکی سے پوچھا، یہ بچی؟ ریسیپشنسٹ نے فوراً جواب دیا، وہ صفدر صاحب کے ساتھ آئی ہے میم، ان کی چھوٹی بہن ہے۔ فجر نے گہرا سانس لیا۔ صفدر آج ٹینڈر پر کام شروع ہونا تھا۔ وہ صفدر کے آفس کی جانب بڑھی، مگر اس کا آفس خالی تھا۔ کام کرتے ہوئے ڈیزائنر کے درمیان سے گزر کر فجر اوپری ہال میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ فون نکال کر صفدر کو کال ملانے لگی۔ اسی لمحے سے احساس ہوا کہ اس کی جانب کوئی بڑھ رہا ہے، مگر دیکھا تو روحی تھی۔ وہ کسی ننھی پری کی طرح خاموشی سے اس کے پیچھے چلی آئی تھی۔ روحی نے کوئی سلام نہیں کیا، کوئی تمہید نہیں باندھی، بس صاف گوئی سے کام لیا۔ عقب سے روحی کی آواز ابھری، جس میں بچوں کی مٹھاس نہیں بلکہ ایک چھوٹی عمر میں غیر معمولی پختگی تھی۔ صفدر بھیا ضروری کام سے گئے ہیں۔ فجر نے فون کان سے ہٹایا۔ روحی نے اس کے چہرے کے تاثرات پڑھے بغیر بات جاری رکھی۔ مجھے مینار دیکھنا تھا، اس لیے میں آ گئی۔ وہ ہال میں رکھے ایک صوفے پر بیٹھ گئی، نہایت اطمینان سے ٹانگ پر ٹانگ جمائے اور گردن ہلکی سی اکڑائے، جیسے دنیا کے سب سے اہم شخصیت ہو۔ فجر نے اسے دیکھا۔ اس کے انداز، بیٹھنے کے ڈھنگ میں ایک عجیب سی خود اعتمادی تھی، جو اس کی عمر سے میل نہیں کھاتی تھی، یا شاید کھاتی تھی۔ فجر کو اس میں جانی پہچانی جھلک نظر آئی۔
اس نے سر ہلا کر وہاں سے نکلنے کا ارادہ کیا. یہ بچی صفدر کی ذمہ داری تھی، وہ یہاں رک کر کیا کرتی؟ مگر اس کے عقب میں پھر روحی کی آواز گونجی، اس بار زیادہ براہ راست ایک سوال کی صورت میں. 15 سال کی ہوں، آپ کو کیوں لگا میں ڈال سے کھیلوں گی؟ فجر ٹھٹک کر رک گئی. ہاں، کل رات اس کی سالگرہ کے تحفے میں ایک گڑیا بھی تھی. اس کے نزدیک تو روحی ایک بچی ہی تو تھی. اس نے روحی کی اس کی حیرت کو نظر انداز کرتے ہوئے اگلا جملہ کہا اور اسی طرح صوفے پر بیٹھی تھی. گردن اکڑائے آپ میرے لیے مکڑیاں لے آتی تو مجھے اچھا لگتا. اس کی بات پر فجر کو واقعی پلٹنا پڑا. اس نے حیرت سے روحی کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی. اس کی سیاہ آنکھوں میں ایک عجیب سا سپاٹ تھا. اس کے کندھے سے ایک چھوٹا سا نفیس بیگ لٹک رہا تھا. روحی نے گویا فجر کے دل میں جھانک لیا تھا. مجھے پتا ہے آپ کو مکڑیاں پسند ہیں اور مجھے بھی پسند ہے. فجر کو فوراً ہوش آیا. یہ کیسی باتیں کر رہی تھی بچی؟ مکڑیاں؟ یہ بچوں کی باتیں نہیں ہیں. فجر نے تھوڑے سخت لہجے میں کہا. مکڑیاں زہریلی ہوتی ہیں، انہیں پسند نہیں کرتے، یہ خطرناک ہے. میں 15 سال کی ہوں، بچی ہوں بھی نہیں. اس نے اطمینان سے اپنے بیگ کی زپ کھولی اور اندر سے ایک چیز نکالی. ایک چھوٹا سا گلاس کا چکور جار تھا اور جار کے اندر ایک زندہ مکڑی. پہلی بار فجر واقعی چونکی. اس کا منہ حیرت سے کھل گیا. اسے اندازہ نہیں تھا یہ معصوم سی دکھائی دینے والی بچی اپنے ساتھ ایسی چیزیں لیے گھومتی ہوگی. یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، پھینکو اسے، یہ کاٹ لے گی. اور نامحسوس انداز میں زمین اس کی جانب بڑھے. روحی نے کوئی رد عمل نہیں کیا. اس نے ہاتھ واپس کھینچ لیا. وہ مکڑی والے جال کو واپس احتیاط سے بیگ میں ڈال رہی تھی جیسے یہ کوئی معمولی کھلونا نہ ہو. فجر ٹھٹک کر وہیں رک گئی. بچی کی بے خوفی اور عجیب پسندی اسے ششو پنچ میں ڈال رہی تھی. بے شک وہ مکڑی زہریلی نہیں ہوگی، مگر مکڑیاں تو ڈرتی ہیں، پھر وہ کیوں نہیں ڈر رہی تھی؟ مگر لڑکیاں تو ڈرتی ہیں، وہ کیوں نہیں ڈر رہی تھی؟ روحی نے بیگ بند کیا اور ایک بار پھر فجر کی آنکھوں میں دیکھا. اس کی آواز میں ایک تجسس تھا، گویا وہ اپنا علم بانٹنے کو بےتاب ہو. مکڑیاں اتنی بری نہیں ہوتی، انہیں سمجھنا چاہیے. اس کی پٹر پٹر چلتی زبان نے فجر کو واقعی لاجواب کر دیا تھا. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اس غیر متوقع صورتحال پر کیا رد عمل تھے. میں آپ کو ان کی کہانیاں سناؤں؟ روحی نے ایک پیشکش کی. فجر نے سر جھٹکا جیسے وہ خود کو اس عجیب مکالمے سے باہر نکال رہی ہو. اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا. اس نے روحی کی آنکھوں میں ایک آخری نظر ڈالی جو اب بھی چمک رہی تھی. وہ مڑی اور تیزی سے وہاں سے نکلتی چلی گئی جبکہ روحی صوفے پر بیٹھی اسے جاتا دیکھتی رہی اور پھر کچھ لمحے بعد مسکراتے ہوئے اپنے بیگ کو کندھے سے لٹکائے خاموشی سے اس کے پیچھے جیسے لپکی. جیسے اسے معلوم تھا کہ فجر اب کہیں نہیں جا سکتی. وہ فجر اور اس کے ڈیزائنرز کی بہت بڑی فین تھی. صفدر نے اسے کبھی بتایا ہی نہیں تھا، مگر وہ فجر روحی کے لیے آئیڈل جیسی تھی. وہ اسے دیکھتی، اسے سنتی اور اسی کی طرح باتیں کرنے کی کوشش کرتی. وہ اس کے جیسی بننا چاہتی تھی، کبھی بات نہیں ہوتی تھی. اور آج اسے موقع مل گیا تھا، پھر اسے ضائع کیوں کرنے دیا جاتا؟ وہ بھاگتے ہوئے فجر کی رفتار کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی. وہاں کام کرنے والے ملازم آ جا رہے تھے. کچھ فجر کو دیکھ کر اسے سلام کر رہے تھے. فجر اب سیڑھیاں اتر رہی تھی جبکہ اس کے پیچھے پیچھے روحی تھی. اس کی زبان کینچی کی طرح چل رہی تھی. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹی سی مکڑی تھی جو بہت محنتی اور ذہین تھی. وہ ہمیشہ اپنے جال بناتی اور شکار کرتی. مگر ایک دن اس نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ نیا کیا جائے. مکڑی نے خوبصورت جال بنایا جو بہت بڑا مضبوط تھا. جب اس کا جال مکمل ہوا تو بہت خوش ہوتی تھی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ اس کا جال بہت بڑا ہے تو اس نے سوچا کہ اب اسے کچھ خاص شکار کرنا چاہیے. اسی دوران ایک دن ایک بڑی سی تتلی جال میں پھنس گئی. مکڑی نے سوچا کہ یہ تو خاص موقع ہے، مگر جب اس نے تتلی کو قریب سے دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ یہ بہت خوبصورت ہے اور اس کا شکار کرنا صحیح نہیں ہوگا. اس نے تتلی کو آزاد کرنے کا فیصلہ کیا. تتلی نے مکڑی کا شکریہ ادا کیا اور کہا، تم نے مجھے آزاد کر دیا، میں تمہیں اپنی دوستی کی پیشکش کرتی ہوں. مکڑی نے خوشی خوشی اس کی دوستی قبول کر لی. دیکھا، تمام مکڑیاں بری نہیں ہوتی، کچھ اچھی بھی ہوتی ہیں اور دوستی بھی کرتی ہیں. کیا آپ کو یہ کہانی پسند آئی؟ وہ ہانپنے لگ گئی جبکہ فجر اس کی باتوں کا کوئی جواب دیے بنا تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی. چلے میں آپ کو دوسری کہانی سناتی ہوں. روحی نے ہار نہیں مانی. اس کہانی کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب ایک خوبصورت جنگل میں ایک زہریلی مکڑی رہتی ہے. اس کا زہر اتنا طاقتور تھا کہ اپنے شکار کو فوراً بے ہوش کر دیتی تھی. دوسرے جانور اس سے ڈرتے تھے، اس کے قریب آنے کی ہمت نہیں کرتے تھے. مکڑی اکیلی رہ گئی تھی اور اسے بہت زیادہ تنہائی محسوس ہوتی تھی. ایک دن ایک چھوٹی سی چڑیا اس کے پاس آئی اور اس نے مکڑی سے پوچھا کہ کیوں وہ اتنی اکیلی ہے. مکڑی نے اپنی کہانی سنائی اور بتایا کہ اس کے زہر کی وجہ سے سب اس سے ڈرتے ہیں. چڑیا نے کہا کہ اس کا زہر صرف ایک چیز ہے، لیکن اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک خوبصورت اور مہربان دل کی مالک ہے. چڑیا نے مکڑی کو سمجھایا کہ وہ اپنے زہر کو ایک طاقت کے طور پر نہیں بلکہ ایک چیلنج کے طور پر لے. اگر وہ اپنے زہر کی بجائے
اپنی خوبیوں کو سامنے لائے تو دوسرے جانور اس کے دوست بن سکتے ہیں۔ مکڑی نے چڑیا کی بات سنی اور اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد مکڑی نے اپنی زہر کا استعمال صرف اپنے دفاع کے لیے کیا اور دوسرے جانوروں کے ساتھ دوستی کرنے کی کوشش کی۔ آہستہ آہستہ دوسرے جانوروں نے اس کی حقیقی خوبیوں کو دیکھا اور وہ سب اس کے دوست بن گئے۔ آخرکار مکڑی نے جان لیا کہ دوستی اور محبت کی طاقت زہر سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہمیں اپنی خوبیوں پر توجہ دینی چاہیے اور دوسروں کے ساتھ محبت اور دوستی سے پیش آنا چاہیے، چاہے ہمارے پاس کچھ خاص ہو یا نہ ہو۔ اس کی پٹر پٹر چلتی زبان یکدم رک گئی جب فجر نے اپنے آفس کے سامنے پہنچ کر پلٹ کر اسے دیکھا۔ روحی کی رنگت سرخ ہو چکی تھی۔ وہ فجر کو دیکھ کر مسکرائی، آنکھوں کی چمک مانے نہیں پڑ رہی تھی۔ وہ کمر پر ہاتھ باندھے کھڑی تھی اور فجر کو ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ سب جھوٹی کہانیاں ہیں، اب اصلی کہانی سنو، فجر نے قدرے سرد لہجے میں کہا۔ ایک دن ایک خوبصورت تتلی اپنے رنگ برنگے پروں کے ساتھ باغ میں اڑ رہی تھی۔ وہ پھولوں کے درمیان چہل قدمی کر رہی تھی، وہ اپنی خوبصورتی کا لطف اٹھا رہی تھی، لیکن اس باغ کے کونے میں ایک چالاک عنکبوت چھپا ہوا تھا۔ اس نے تتلی کو دیکھ لیا اور سوچا کہ یہ ایک اچھا موقع ہے۔ عنکبوت نے اپنی جال کو بہت مہارت سے بچھایا۔ اس نے جال کو پھولوں کے درمیان اس طرح لگایا کہ تتلی کو ایک قریب آنے کا پتہ نہ چلے، جبکہ جب تتلی پھولوں کے قریب آئی تو اس نے محسوس نہیں کیا کہ وہ کیا خطرے میں ہے۔ تتلی جب جال کے قریب پہنچی تو اچانک عنکبوت نے اپنی تیز رفتار سے جھپٹا مارا۔ تتلی کو جال میں پھنسنے کا احساس ہوا، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ عنکبوت نے اپنی طاقتور ٹانگوں سے تتلی کو پکڑ لیا اور اسے جال میں جکڑ دیا۔ تتلی نے اپنی جان بچانے کی کوشش کی، لیکن عنکبوت کی چالاکی اور جال کی مضبوطی نے اسے روک دیا۔ آخرکار عنکبوت نے تتلی کو اپنے شکار کے طور پر استعمال کیا اور اپنے پیٹ کی بھوک مٹائی۔ اس نے رک کر روحی کے تاثرات کو دیکھا جو آنکھیں پھاڑے سے سن رہی تھی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں کبھی کبھار خوبصورتی کے پیچھے خطرہ چھپا ہوتا ہے اور ہمیں ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے۔ اس لیے اب جاؤ یہاں سے۔ اگلی ہی پل اس نے آفس میں داخل ہوتے دروازہ بند کر لیا۔ روحی وہیں کھڑی رہی، اس کے ہونٹوں پر شریر سی مسکراہٹ تھی۔ چلو کسی بہانے ہی صحیح بات چیت تو ہوئی۔ وہ یوں ہی پیچھے ہاتھ باندھے وہاں سے پلٹ گئی۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ مینار کی کئی منزلہ عمارت گہری تاریکی میں ڈوبی تھی، سوائے کمرے کے یہ اسٹوڈیو تھا۔ اندر سے آتی روشنی رات کی پچھلے پہر کسی جزیرے جیسی لگ رہی تھی۔ باہر سڑک پر اکا دکا گاڑیوں کے گزرنے کی آواز آتی رہی تھی اور مرکزی دروازے پر موجود گارڈ کی کھانسی باقی ہر طرف سناٹا تھا۔ اندر فجر کام میں منہمک تھی۔ اس نے بالوں کو سرسری طور پر کھلا چھوڑ رکھا تھا، ایک سادہ سا کریم رنگ سوٹ پہنے جس کا ٹراؤزر کسی بیگی پینٹ جیسا تھا۔ وہ گھٹنوں سے اوپر آتی کھلی شرٹ پہنے، کھلے بالوں میں چشمہ سجائے وہ مصروف سی پیاری لگ رہی تھی۔ پاؤں میں آرام دہ لوفرز تھے اور اسکارف اس نے اتار کر ایک جانب رکھا ہوا تھا۔ وہ پتلوں پر سجے کاسٹیومز کو دیکھ رہی تھی، ہاتھ میں پڑے نوٹ پیڈ پر کچھ نوٹ کرتی جا رہی تھی۔ کاسٹیوم تقریباً تیار تھے، جلد ان کا فوٹو شوٹ تھا اور وہ معمولی تبدیلیاں چاہتی تھی، اس لیے نوٹ کر رہی تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ یہ کام ختم کر کے ہی نکلے گی، چاہے کتنی ہی دیر ہو جائے، اس لیے پوری توجہ کام پر تھی۔ تبھی اچانک اسے باہر آواز سنائی دی، کسی چیز کے گرنے کی، ایک غیر معمولی آواز۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ رات کے اس پہرے خالی عمارت میں ایسی آواز جو زخموں اور خطروں کو دور سے سونگ لیتی تھی۔ اس پل اسے عجیب سا احساس ہوا جیسے کچھ غلط ہے، بہت غلط۔ اس کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ کچھ پل سانس روکے ہاتھ میں پکڑا پین تھامے دروازے کی جانب دیکھتی رہی۔ اسٹوڈیو کا دروازہ ادھ کھلا تھا، باہر گہرا سایہ تھا اور تبھی آواز دوبارہ آئی، اس بار قدرے واضح جیسے کوئی بھاری شے پھینکی گئی ہو۔ اس کا دل بری طرح دھڑک اٹھا تھا۔ اس خاموشی میں یہ آوازیں الارم بجا رہی تھی۔ کیا گارڈ اندر آ گیا ہے؟ مگر وہ آواز تو کسی چیز کے گرنے کی تھی، قدموں کی نہیں۔ فجر نے نوٹ بک وہیں پتلوں کے قریب رکھی، آہستہ سے نہایت آہستہ سے اسٹوڈیو کا دروازہ مزید کھول کر باہر قدم رکھا۔ یہ نچلی منزل تھی، وسیع ہال خالی تھا۔ اسٹوڈیو کی روشنی کی وجہ سے اندرونی حصہ اور بھی زیادہ تاریک لگ رہا تھا۔ ہلکا اندھیرا تھا جس میں صوفوں، میزوں اور آرٹ پیسز کے مہم سائے کسی عجیب و غریب مخلوق جیسے دکھائی دے رہے تھے۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا، ہر طرف گہری خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو چیخ رہی تھی۔ اس کے قدموں کی چاپ بھی اسے بہت بلند سنائی دے رہی تھی۔ وہ مزید آگے بڑھی، قدم نہایت محتاط ہے۔ کون ہے؟ اس نے دھیمی کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا جو ہال کی وسط میں گم ہو کر رہ گئی تھی۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ گارڈ انکل کوئی ہے؟ اس نے تھوڑی اونچی آواز میں پکارا۔ پھر وہی خوفناک خاموشی، صرف اس کے اپنے دل کی دھڑکن جو اسے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ کیا گارڈ اپنی جگہ پر نہیں ہے یا کچھ ہو گیا ہے؟ وہ چلتے ہوئے ایک راہداری تک پہنچی جو بڑی کھڑکیوں کی جانب جاتی تھی۔ راہداری کے قریب ایک میز رکھا تھا، وہ اس پر ایک چھوٹا سا مجسمہ رکھا تھا جو برنر اور ریزن کا بنا ہوا تھا۔
اس کی نظریں ہر طرف گھوم رہی تھیں، اندھیرے میں کسی بھی حرکت کو بھانپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ساتھ والی کھلی کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا اندر داخل ہوا، وہ اس کے بال چہرے پر اڑ رہے تھے۔ چاند کی روشنی کھڑکی سے چھن کر آ رہی تھی اور اس پل اس کا وجود اس مدھم پرسرار روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ ایک لمحے کو اسے سکون کا احساس ہوا، مگر یہ سکون پل بھر کا تھا۔ اس سے پہلے وہ کوئی حرکت کرتی، کچھ سوچتی، کوئی آواز نکالتی، اچانک اس کی گردن پر ایک ٹھنڈی سخت چیز کا لمس محسوس ہوا، پستول کی ٹھنڈی نوک، اور ساتھ ہی اس کے کان کے قریب ایک سرگوشی گونجی، پرسرار اور خطرناک۔ ہلنا مت ورنہ ماری جاؤ گی۔ فجر کا سانس حلق میں اٹک گیا، جسم سن ہو گیا، وہ جم کر رہ گئی۔ صرف اس کے دل کی دھڑکن تھی جو اب طوفانی رفتار سے اسے سینے میں ہتھوڑے مار رہی تھی۔ وہ اکیلی تھی اس تاریک خاموش عمارت میں، ایک نامعلوم خطرے کی زد پر۔ فجر کا سانس حلق میں اٹکا ہوا تھا، اس کی پشت پر پستول کی ٹھنڈی سخت نوک محسوس ہو رہی تھی۔ دماغ میں خطرے کی گھنٹی بج اٹھی تھی، مگر جسم مجمد ہو گیا۔ وہ پتھر کی مورتی کی طرح ساکت کھڑی رہی، آنکھیں اندھیرے میں مہم سائے تلاش کر رہی تھی۔ اس کے کان کے قریب وہی پرسرار دبی دبی مگر زہر آلود آواز گونجی۔ اس بار آواز میں ایک تلخ تمسخر تھا۔ تمہیں کیا لگا فجر معراج؟ تمہیں کیا لگا تھا تم دوسروں کو برباد کر کے خود آباد ہو جاؤ گی؟ فجر کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک اٹھے، باوجود اس کے کہ کھلی کھڑکی سے آتی ہوئی خنکی دے رہی تھی۔ خوف کی ایک شدید لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی تھی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ اس کے خوف کے باوجود اس کا تربیت یافتہ دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ مزاحمت بیکار ہے، چیخنے کا کوئی فائدہ نہیں، واحد راستہ بات کرنا، اس وقت حاصل کرنا، صورتحال کو سمجھنا۔ اس نے بمشکل اپنی کانپتی ہوئی آواز پر قابو پایا اور الفاظ حلق سے بمشکل ہی باہر نکلے۔ کون ہو تم؟ پستول کی نوک ہلکی سی دبی، جیسے سوال حملہ آور کو پسند آیا ہو۔ ایک دھیمی سرد ہنسی سنائی دی، ایسی ہنسی جس میں کوئی خوشی نہیں تھی، صرف انتقام کی آگ تھی۔ کون؟ آواز گونجی۔ میں تمہارے ماضی کا وہ برا سایہ ہوں جسے تم نے پیچھے چھوڑ دیا تھا، جسے تم بھول گئی تھی، مگر سائے کبھی پیچھا نہیں چھوڑتے فجر معراج، خاص طور پر وہ تو تمہاری اپنی غلطیوں کے سائے ہو۔ ماضی کا سایہ۔ فجر کا ذہن تیزی سے اپنے کاروباری معاملات، اپنے فیصلے کے، اپنے مقابلے دار سب کو کھنگالنے لگا، مگر کوئی چہرہ واضح نہیں ہو رہا تھا۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ فجر نے اگلا سوال کیا۔ آواز اب قدرے مستحکم تھی، گو کہ اس میں خوف اب بھی موجود تھا۔ آواز میں اب کوئی دباؤ نہیں تھا، وہ براہ راست پاک اور خطرناک تھی۔ کیوں آیا ہوں؟ تمہیں ختم کرنے آیا ہوں، تمہاری کہانی ختم کرنے۔ یہ سب، یہ مینار، یہ فیشن، یہ کمپنی، تمہاری ساری محنت سب خاک میں ملا رہی۔ اس کے لہجے میں ایسی نفرت تھی کہ فجر کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ میری کہانی؟ فجر نے دہرایا۔ میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ میں نے کسی کو جان بوجھ کر نقصان نہیں پہنچایا۔ ضروری نہیں کہ نقصان جان بوجھ کر ہی ہو۔ آواز نے فجر کی بات کاٹی۔ تمہارے فیصلے، تمہارے چالیں، تمہاری بے رحمانہ بزنس پالیسیاں، انہوں نے کسی کی دنیا اجاڑ دی ہے، کسی کا سب کچھ چھین لیا ہے، کسی کو زندہ درگور کر دیا ہے۔ فجر کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھایا تھا، خوف اور الجھن کا اندھیرا۔ اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس نے ایسا کیا کیا۔ مقابلہ داری سخت ہوتی ہے، مگر کیا اس نے کسی کو اس حد تک تباہ کر دیا تھا کہ بس اس طرح انتقام پر اتر آئے؟ میں نہیں جانتی تم کس طرح بات کر رہے ہو، فجر نے سچ کہا، جلد جان جاؤ گے۔ آواز گہرائی یا شاید تمہیں جاننے کا موقع ہی نہ ملے۔ پستول کی نوک گردن پر قدرے زیادہ دبی، فجر کو لگا جیسے اس کی سانس رک جائے گی۔ ٹھنڈے لوہے کا لمس موت کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ ہوا کا ٹھنڈا جھونکا اب کسی سرد ہاتھ کی طرح لگ رہا تھا جو اسے چھو کر بتا رہا ہو کہ یہ رات اس طرح اس کی آخری رات ہو سکتی ہے۔ تم غلط فہمی کا شکار ہو، فجر نے ہمت کر کے کہا۔ اس سب کا کوئی فائدہ نہیں، پولیس تمہیں ڈھونڈ نکالے گی۔ حملہ آور پھر ہنسا۔ پولیس؟ جب تک پولیس یہاں پہنچے گی بہت دیر ہو چکی ہوگی فجر معراج، تمہارا انجام لکھا جا چکا ہوگا۔ فجر نے تھوک نگل کر گلا تر کیا۔ تمہارا وقت ختم ہو گیا۔ آواز حتمی تھی، اس میں اب کوئی شرارتن لہجہ نہیں تھا، صرف سنگ دلی تھی۔ اب صرف حساب چکانا ہے، جو تم نے دوسروں سے چھینا وہ میں تم سے چھینوں گا، تمہاری زندگی۔ فجر نے محسوس کیا شخص سے مزید بات کرنا شاید بے سود ہے، یہ کوئی سمجھدار انسان نہیں، کوئی انتقام کی آگ میں جلتا ہوا دشمن ہے۔ اس کی نظریں تیزی سے اندھیرے میں کوئی راستہ، کوئی بچاؤ کا ذریعہ تلاش کرنے لگی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، گویا سینہ توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ گردن پر موجود ٹھنڈی نوک سے اسے مسلسل موت کا احساس دلا رہی تھی۔ اندھیرے ہال میں صرف چاند کی مدھم روشنی، ٹھنڈی ہوا کی سرسراہٹ، فجر کے دل کی دھک دھک اور اس پرسرار شخص کی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس کے ذہن میں گونجتے وہ الفاظ، تمہیں ختم کرنے آیا ہوں، وہ ایک ایسے خطرے کے زد میں تھی کہ جسے وہ نہ دیکھ سکتی تھی، نہ پہچان سکتی تھی، صرف محسوس کر سکتی تھی، موت کا سرد احساس۔ فجر کا دماغ ایک عجیب سی تیزی سے کام کر رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس وقت بہت کم ہے،
جس کا جسم ساکت تھا، پتھر کی طرح جمع ہوا، مگر دایاں ہاتھ نامحسوس انداز میں قریب رکھے میز پر موجود برونر کے مجسمے پر آ چکا تھا۔ یہ ایک بھاری ٹھوس چیز تھی، ایک آخری امید، ایک آخری موقع۔ اس نے انگلیاں مجسمے پر مضبوطی سے جمائی۔ پیچھے موجود شخص نے گویا اپنا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کی دبی دبی زہر آلود آواز حتمی تھی، تمہارا وقت ختم ہو گیا، اب صرف حساب چکانا ہے۔ فجر نے محسوس کیا کہ اس کی گرفت سخت ہو رہی ہے۔ پستول کی نوک اس کی جلد میں چبھنے لگی تھی، انگلی ٹریگر پر جا رہی تھی۔ موت کا سرد پنجہ اسے جکڑنے کو تیار تھا۔ فجر نے جبلتاً سر کو ایک طرف جھٹکنے کی کوشش کی، ایک آخری لمحے کی مزاحمت، مگر گرفت مضبوط تھی۔ اس سے پہلے کہ گولی چلتی، اس سے پہلے کہ زندگی کی کہانی ختم ہوتی، فجر نے ایک ہجانی اچانک حرکت کی اور ایک جھٹکے سے خود کو موڑا۔ دایاں ہاتھ پوری قوت سے بلند ہوا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا برونر اور ریزن کا وزنی مجسمہ، پوری قوت سے پیچھے کھڑے شخص کے سر پر دے مارا۔ یہ وار انتہائی غیر متوقع تھا۔ حملہ آور درد سے کر رہا تھا، مگر پوری طرح بے قابو نہیں ہوا تھا۔ پستول ہاتھ سے چھوٹ کر اندھیرے میں گرا، مگر گرتے گرتے شخص نے فجر کے بازو کو جھٹکے سے پکڑ لیا۔ ایک لمحے کو وہ دونوں میں کھینچا تانی شروع ہو گئی، مگر فجر رکی نہیں۔ اس نے اندر کا خوف ایک دم سے شفاق افریت میں بدل گیا تھا۔ یہ مرنے اور مارنے کا لمحہ تھا، اس کا مرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ذرا سی بھی ڈھیل اس کی موت کا باعث بنے گی۔ اس نے پاگلوں کی طرح ہجانی انداز میں اسی وزنی مجسمے کے سامنے لڑکھڑاتے شخص پر وار کرنے شروع کر دیے۔ ایک کے بعد ایک وار پوری قوت سے مجسمہ اس کے ہاتھوں میں جانور کی طرح زندہ ہو گیا تھا۔ وہ اسے گھماتی اٹھاتی اور زور سے مارتی۔ وہ شخص مزاحمت کر رہا تھا، اس کے ہاتھ فجر کے بازو کندھوں پر پڑ رہے تھے۔ اندھیرے میں ایک ہولناک کشمکش جاری تھی۔ وہ فجر کو خود سے دور دھکیلنے اس ایک ہاتھ سے مجسمہ چھیننے کی کوشش کر رہا تھا، مگر فجر کے وار اتنے شدید تھے کہ پوری طرح کھڑا نہ ہو سکا تھا۔ لڑکھڑاتے ہوئے دونوں قریب کی میز سے ٹکرائے، مجسمے فائلیں نیچے گری۔ فجر کا ہاتھ میز کے کنارے سے رگڑ کھا گیا تھا۔ ایک تیز درد کی لہر اٹھی، مگر اسے محسوس کرنے کا وقت نہیں تھا۔ اس نے شخص کا ایک وار فجر کے چہرے پر لگا، شاید اس کے ہاتھ کی پشت، جس کے ایک جبڑے میں شدید درد ہو رہا تھا، مگر اس نے گرفت نہیں چھوڑی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے خون اتر آیا اور فجر اب وار کرتے ہوئے چلا رہی تھی۔ اس کی آواز خوف، غصے اور ملکیت کے احساس کا ایک خوفناک ملغوبہ تھی۔ یہ میری سلطنت ہے، وہ دہاڑتی رہی۔ ہر وار کے ساتھ اس کی آواز میں شدت آتی گئی۔ یہ میری ہے۔ دھڑم مجسمہ لگا، وہ شخص لڑکھڑایا۔ یہ میں نے بنائی ہے۔ ایک اور ضرب، وہ گرنے لگا۔ کوئی اسے مٹا نہیں سکتا، کوئی نہیں۔ اس کی چیخیں خالی حال میں گونج رہی تھی۔ یہ ضرب کے ساتھ، ہر چیخ کے ساتھ، اس کے اندر کی جبلت بقا اسے مزید طاقت دے رہی تھی۔ اب وہ ایک خوفزدہ عورت نہیں تھی، وہ اپنے وجود، اپنی محنت، اپنی سلطنت کا دفاع کرنے والی ایک ایسی قوت تھی جو کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ وہ ملکہ معلوم تھی۔ وہ تب تک وار کرتی رہی، جب تک مارتی رہی، جب تک مجسمے کی متواصل ضربوں سے اس کا شخص کا جسم ڈھیلا پڑ گیا، بھر کر ساکت بے جان نہیں ہو گیا، جب تک اس نے سر سے خون کا فوارہ ابل نہیں پڑا۔ وہ اس کا فرش پر پڑا وجود پہچاننے کے قابل نہیں رہا۔ مجسمہ اس کے ہاتھوں میں خون سے لت پت تھا۔ آخری بار کرنے کے بعد فجر ہانپتی ہوئی، لرزتی ہوئی اسے بے جان وجود پر کھڑی رہی۔ اس کے ہاتھ میں خون آلود مجسمہ تھا، اس کے چہرے، اس کے کپڑوں پر خون کے چھینٹے تھے، بازو پر خراشیں تھی، جبڑے میں درد اور جسم پر کہیں اور بھی ضربن کے نشان، مگر وہ زندہ تھی، وہ زندہ بچ گئی تھی۔ اس نے ایک جان لے لی تھی، اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے۔ اس کے دل میں وحشت اور فتح کا ایک خوفناک امتزاج تھا۔ اندھیرے ہال میں صرف اس کی تیز سانسوں کی آواز، اس کے دل کی دھڑکن اور موت کی خاموشی تھی۔ اس نے خود کو بچا لیا تھا، مگر اس کی قیمت بہت خوفناک تھی۔ نام تھا فجر معراج۔ کمزوری دی پہچان، تم اس سے پہچان چھین کر تو دیکھو، وہ تمہیں چیر پھاڑ کر کھا جائے گی۔ مینار میں چھائی خاموشی زیادہ دیر قائم نہ رہی۔ دور سے سائرن کی گونج سنائی دی، پہلے مدھم پھر تیز ہوتی ہوئی۔ نیلی اور لال روشنیاں عمارت کے باہر چمکنے لگیں۔ پولیس پہنچ گئی تھی، دروازے کھلے، وردی پوش اہلکار احتیاط سے اسلحہ سنبھالے اندر داخل ہوئے۔ ان کی طاقتور ٹارچ کی روشنیاں اندھیرے ہال میں ناچنے لگی، سائے بھاگنے لگے، ایک روشنی فرش پر پڑے بے جان ڈھیر پر پڑی۔ ایک لمحے کو وہ رکے، ان کے چہروں پر حیرت اور پھر سنجیدگی آئی۔ انہوں نے وائرلیس پر کچھ کہا۔ یہاں ایک لاش ہے۔ پھر باہر سے کسی اور افسر کی بلند آواز سنائی دی۔ اس کی آواز میں اضطراب تھا۔ سر، باہر 2 لاشیں ہیں، گارڈ اور کیئر ٹیکر دونوں۔
فجر کو احساس ہوا کہ وہ صرف ایک شخص نہیں تھا جو اندر آیا تھا، یہ ایک منظم خوفناک حملہ تھا۔ باہر کا پہرے دار، آفس کی دیکھ بھال کرنے والا، وہ دونوں بھی مارے گئے تھے۔ ایک سرد لہر فجر کے وجود میں دوڑ گئی۔ رفتہ رفتہ ہال پولیس کے اہلکاروں سے بھرنے لگا۔ جائے وقوع کو محفوظ کیا جا رہا تھا۔ فورنسک ٹیمیں پہنچ گئی تھی۔ روشنی کا انتظام کیا گیا۔ اس ساری گہما گہمی کے بیچ فجر ایک جانب کھڑی رہی، خون آلود ہاتھ میں مجسمہ تھامے۔ کچھ دیر بعد صفدر کی فیملی پہنچی۔ ان کے چہروں پر پریشانی اور صدمہ تھا۔ صفدر بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہال تھا۔ کمپنی کے کچھ سینئر مینیجرز بھی آ گئے تھے۔ ان کے چہروں پر تفتیش اور بے یقینی تھی۔ ہال کے کنارے پر ایک صوفے پر فجر بیٹھی تھی۔ کسی مہربان ہاتھ نے شاید اس کے ہاتھ سے مجسمہ لے لیا تھا اور اس کے کندھوں پر ایک سکارف لپیٹ دیا۔ وہ ساکت تھی، جسم ڈھیلا، آنکھیں خالی، اس کے کپڑے، اس کے ہاتھ، اس کا چہرہ سب کچھ خون کے چھینٹوں سے رنگا ہوا تھا۔ وہ کسی پتھر کے بت کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں باقی ماندہ روشنی بھی جیسے اس ہولناک حادثے کے بعد چلی گئی ہو۔ باہر میڈیا والے بھی آ چکے تھے۔ کیمروں کی فلیش لائٹ مسلسل چمک رہی تھی۔ اندر لاش کی تصویریں لی جا رہی تھی۔ جائے وقوع کا باریک بینی سے معائنہ ہو رہا تھا۔ سیکیورٹی کنٹرول روم میں پولیس اہلکار کیمرہ ریکارڈنگ دیکھ رہے تھے۔ وہ لمحات جب کیمرے جام ہو چکے تھے، جب حملہ آور اندر داخل ہوئے تھے، اور شاید آخری لمحات کی دھندلی خوفناک چھلک۔ فجر کے بار بار سوال پوچھے جا رہے تھے۔ ایک پولیس افسر اس کے سامنے بیٹھا، کبھی نرمی سے، کبھی قدرے سختی سے اسے جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ کا نام؟ خاموشی۔ یہ شخص کون ہے؟ آپ اسے جانتی ہیں؟ خاموشی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ آپ کیسے بچی؟ خاموشی۔ مینیجرز فکر مندی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ صفدر کی فیملی کے چہروں پر ترس کے ساتھ الجھن تھی۔ میڈیا کے کیمروں کی فلیش اس کے خون آلود چہرے پر پڑی تھی، مگر فجر کو کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ وہ گونگی ہو گئی تھی۔ اس کے اندر خوف ہی خوف تھا۔ اس خوف نے اسے مجمد کر دیا تھا۔ اس کے دماغ میں صرف وہی آخری لمحات گھوم رہے تھے، ٹھنڈی نوک، خون، چیخیں، اور وہ مجسمہ، وہ جنگ جو اس نے اپنی جان بچانے کے لیے لڑی تھی۔ اس نے ایک جان لے لی تھی۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ یہ ایک ایسی حقیقت تھی جس نے اس کے وجود کی جڑیں ہلا دی تھی۔ وہ بس بیٹھی رہی، خون آلود، خاموش، اپنی ہی سلطنت کے تباہ شدہ کنارے پر۔ آنکھوں میں کوئی چمک نہیں، چہرے پر کوئی تاثر نہیں، صرف خوف اور صدمے کی گہری، کبھی نہ مٹنے والی چھاپ۔ وہ فجر نہیں تھی جو کچھ گھنٹے پہلے اسٹوڈیو میں کاسٹیومز کو دیکھ رہی تھی۔ یہ فجر مختلف تھی۔ اس نے ایک جان لے لی تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ شہر ابھی پوری طرح سے بیدار نہیں ہوا تھا۔ نجی ہسپتال کی راہداری میں گہری خاموشی طاری تھی، جسے صرف دور سے آتی مشینوں کی مدھم بیپ یا کبھی کبھار کسی نرس کے قدموں کی چاپ توڑتی تھی۔ فضا میں دوائیوں اور ڈوز اور ڈس انفیکٹڈ کی بورچی بسی تھی۔ ایک کمرے کے باہر، جس کا دروازہ نیم وار تھا، ایک جوان شخص ساکت کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن، پریشانی اور گہرا صدمہ تھا۔ یہ ارسل تھا، برہان گردیزی کا اکلوتا بیٹا۔ وہ 3 سال بعد پاکستان لوٹا تھا اور آتے ہی اسے اپنے خاندانی کاروبار کی تباہی اور والد کی یہ حالت دیکھنی پڑی تھی۔ وہ کمرے کے اندر جانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے قدم جم گئے تھے۔ بس دروازے کے باہر خاموش کھڑا اندر جھانک رہا تھا۔ اندر ہسپتال کے سفید بیڈ پر برہان گردیزی لیٹے تھے۔ ان کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا، جیسے کسی نے سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ سانسوں کی رفتار دھیمی اور بے قاعدہ تھی۔ ایک ہاتھ میں کینولا لگا تھا، جس کے ذریعے ڈرپ ان کے جسم میں جا رہی تھی، اور سینے پر مانیٹر کی تاریں لگی تھی جو دل کی دھڑکن کو ریکارڈ کر رہی تھی۔ دل کا دورہ شدید تھا۔ ڈاکٹرز کے مطابق یہ کسی گہرے صدمے کا نتیجہ تھا۔ گردیزی ٹیکسٹائل میں لگنے والی آگ کی خبر اور اس سے ہونے والی کروڑوں کے نقصان نے ان کے اعصاب کو بری طرح متاثر کیا تھا۔ وہ اپنی پوری زندگی کی محنت کو یوں ایک رات میں راکھ بنتے دیکھ کر یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے۔ وہ لوگ لٹ گئے تھے۔ فیکٹری کی عمارت تباہ، خام مال اور تیار شدہ مال جل کر خاکستر، مشینیں پگھل گئی تھیں۔ کروڑوں کی مالیت کا نقصان تھا۔ وہ اس سے بڑھ کر مارکیٹ سے نئے پروجیکٹس کے لیے لیا گیا بھاری قرضہ، وہ سب کچھ اب محض کاغذ کا ٹکڑا رہ گیا تھا، جس کے نیچے کچھ نہیں تھا۔ ارسل کے ذہن میں صرف چند گھنٹے پرانی خبریں گھوم رہی تھیں۔ آگ، فیکٹری تباہ، کروڑوں کا نقصان، قرضہ، نئے پروجیکٹس، سب خاک میں مل گیا تھا۔ اور پھر والد کو دل کا دورہ۔ اسے یہ سب کسی ڈراونے خواب جیسا لگ رہا تھا۔ ارسل کے لیے اس پر یقین کرنا مشکل تھا۔ اس کے والد برہان گردیزی لاہور کے بزنس حلقوں میں ایک نیک نام، دیانت دار اور کامیاب شخصیت سمجھے جاتے تھے۔ انہوں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا تھا، کبھی غلط کام نہیں کیا تھا۔ بچپن سے ارسل انہیں محنت اور اصول پسندی کے علامات سمجھتا آیا تھا۔ پھر ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟
ان کی محنت، ان کی وراثت، ان کا سب کچھ یوں ایک رات میں ختم ہو گیا؟ کیا یہ محض ایک حادثہ نہ تھا، یا اس کے پیچھے کچھ اور تھا؟ ارسل نہیں جانتا تھا۔ اسے اپنے والد کے ماضی کے فیصلوں کی خبر نہیں تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ بزنس کی دنیا میں کبھی کبھی آگے بڑھنے کے لیے ایسے فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں جن کی قیمت آنے والے وقتوں میں چکانی پڑتی ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے باپ نے سالوں پہلے کیا کچھ کیا تھا، کیا وعدے توڑے تھے، کس کس کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھے تھے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ جو بیج کل بوئے گئے تھے آج وہ انتقام کی آگ بن کر فصل کی طرح سامنے آ رہے تھے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ آگ محض ایک حادثہ نہیں تھی، یہ کسی نہایت شفاف اور سوچا سمجھا انتقام تھا، ایک ایسا انتقام جس کی بنیاد برہان گردیزی نے خود اپنے ہاتھوں سے رکھی تھی۔ ارسل وہیں کھڑا رہا، ہسپتال کی راہداری کی خاموشی اور اندر کمرے میں مشینوں کی مدھم بیپ کے شور کے درمیان وہ اپنے والد کے تکلیف زدہ پیلے چہرے کو دیکھتا رہا۔ ان کے سینے پر دل کے مانیٹر پر بنتی لہریں ان کی زندگی کا حساب دے رہی تھیں۔ ارسل کے دل میں دکھ تھا، غصہ تھا اور ایک نہ سمجھ آنے والا سوال، کیا واقعی ان کے والد نے ایسا کچھ کیا تھا جس کی سزا آج انہیں اس طرح مل رہی ہے؟ کیا کامیابی واقعی اتنی بے رحم ہوتی ہے؟ وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ فی الحال اسے صرف اپنے والد کو بچانا تھا، باقی سب کچھ وہ بعد میں دیکھ لے گا۔ اس نے ایک لمبی سرد سانس لی اور آخر کار کمرے کے اندر قدم رکھا۔ ہسپتال کی خاموشی میں ایک اور غم زدہ روح کا اضافہ ہو گیا تھا۔ صبح کا کوئی بے وقت پہر تھا، رات کی سیاہی آخری ہچکیاں لے رہی تھی اور آسمان پر ایک بے رنگ اداس روشنی پھیل رہی تھی۔ فجر کو صفدر کی گاڑی اس کے گھر کے گیٹ پر چھوڑ گئی تھی۔ سڑک پر گہری خاموشی تھی، صرف درختوں میں چھپے پرندوں کی مدھم سی چہچہاہٹ سنائی دے رہی تھی جو اس رات کے ہال سے بے خبر تھے۔ راستے بھر صفدر نے اسے بہت کچھ کہا تھا، اس کا بازو تھپتھپایا تھا، اسے مسلسل دیکھا تھا، تسلی دینے کی ناکام کوشش کی تھی۔ ریلیکس رہنا فجر، فکر مت کرنا، تم بچ گئی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی آواز پریشان تھی مگر فجر نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ گاڑی کی سیٹ پر بیٹھی رہی، ایک بے جان شے کی طرح جس کا وجود وہاں تھا ہی نہیں۔ اس کا ذہن خالی تھا، یا شاید اتنا بھرا ہوا کہ اب کسی نئے لفظ، کسی نئی سوچ، کسی نئے احساس کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ جیسے روبوٹ بن گئی تھی، آنکھیں سامنے جمی ہوئی تھی مگر ان کی پتلیاں کسی چیز پر مرکوز نہیں تھی۔ اندر کا منظر، وہ ہولناک منظر پر ان پر جم گیا تھا۔ گھر خاموش تھا، ایک گہری اور بے خبر خاموشی۔ اماں اور بانو دونوں اپنے کمروں میں شاید گہری نیند سو رہی تھی۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ ان کی فجو پر کیا بیتی ہے۔ باقی خالی گھر سائے سائے کر رہا تھا، ہر چیز اپنی جگہ تھی، مانو پرسکون اور فجر کے لیے اجنبی۔ اس پرسکون ماحول میں اس کا وجود ایک بدنما داغ جیسا تھا۔ گارڈز نے گیٹ کھولا، اس کی آنکھوں میں رات گئے لوٹنے پر ہونے والے معمول کی حیرت نہیں تھی بلکہ ایک شدید صدمہ تھا۔ فجر کا حلیہ اس کے کپڑوں پر گہرے سیاہ ہو چکے خون کے دھبے تھے جو اب خشک ہونے لگے تھے۔ چہرے پر، گالوں پر، پیشانی پر خون کے چھینٹے تھے، یہاں تک کہ اس کے ریشمی بالوں کی لٹوں پر بھی خون لگا ہوا تھا جو صبح کی مدھم روشنی میں چمک رہا تھا۔ اس کا چہرہ پیلا پڑا ہوا تھا، ہونٹ سفید، مگر فجر نے اس کی حیرت کو نظر انداز کیا۔ وہ ایک روبوٹ کی طرح گاڑی سے نکلی اور خاموشی سے گھر کے اندر چلی گئی۔ اس کے قدم بھاری تھے جیسے سیسے کے بنے ہوں۔ ہال میں داخل ہوتے ہی گھر کی مانوس مگر اجنبی خوشبو نے اسے گھیرا جو اس کے کپڑوں سے آتی خون کی بو سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھی، ہر سیڑھی ایک پہاڑ جیسی لگ رہی تھی۔ اس کے جوتوں کے نیچے سیڑھیوں سے آتی مدھم آواز بھی اسے کسی دھماکے کے جیسے سنائی دے رہی تھی۔ وہ اوپر آ کر وہ سیدھے اپنے کمرے میں آئی۔ کمرے میں ہر چیز ویسی تھی جیسی وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ پرسکون، صاف ستھری، اس نے بغیر کسی توقف کے دروازہ بند کر لیا جیسے دنیا کے شور اپنی حقیقت اور باہر کی ہر چیز سے خود کو کاٹ لینا چاہتی ہو۔ کمرے میں ایک مدھم روشنی تھی، باہر کی نیم اجلی صبح کی روشنی کھڑکیوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی جس میں کمرے کے سائے مہم دکھائی دے رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے قدموں پر کھڑی آئینے کے سامنے کمرے کی ہلکی روشنی میں اس نے اپنے آپ کو دیکھا۔ یہ کون تھا؟ یہ عکس کس کا تھا؟ اس کا اپنا دلکش وجود ہمیشہ اس کی طرح رہا تھا، اس کی طاقت رہا تھا۔ اس وقت خوفناک لگ رہا تھا، آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو فجر کی پہچان تھی۔ وہ ہیزل آنکھیں بجھی بجھی تھی، گہری خالی، چہرہ اترا ہوا، بالوں کی لٹیں بکھری ہوئی، ان پر خون، اس کے خوبصورت چہرے پر، اس کے کپڑوں پر، اس کے بالوں پر خون لگا ہوا تھا۔ صبح کی روشنی میں خون کے چھینٹے گہرے سیاہ دھبوں کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے اپنا کپکپاتا ہاتھ آہستہ سے اپنے چہرے کی جانب بڑھایا، انگلیوں کے پوروں نے ٹھنڈے خشک ہوتے خون کے چھینٹوں کو چھوا۔ کھردرا سا احساس ہوا ایک دم سے اس رات کی سردی، اس شخص کی گراہیں، مجسمے کا وزن اور اپنے گردن پر پستول کی ٹھنڈی نوک محسوس ہوئی، جیسے وہ سب
کچھ اس کے جسم میں جذب ہو گیا ہو۔ یہ تھا سچ، یہ سب ہوا تھا اس کے ہاتھوں۔ وہ شخص خون، اس کا دل سینے میں تڑپ رہا تھا۔ ایک نہ سمجھے جانے والے درد کی لہر اٹھی جس کے پورے وجود میں پھیل گئی۔ گہری خاموشی، وحشت اس کے اندر سے پھوٹنے لگی۔ اس کی ہیزل آنکھوں میں نمی بڑھنے لگی۔ پہلے ایک آنسو لڑکا گرم جو گال پر موجود خون کے چھینٹے سے ملا تھا، پھر دوسرا سسکیاس کے سینے سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی، پہلے دبی دبی پھر شدت سے۔ کچھ دیر بعد سسکنے کی آوازیں اس کے قابو میں نہ رہی، وہ سسکنے لگی، سسکیاں بڑھتی گئیں، وہ وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ گھٹنوں کے بل گری، وہ پھر پہلوں کے بل گر گئی۔ خون آلود کپڑوں میں وہ زمین پر گر گئی۔ اس کا جسم بے جان سا ہو گیا تھا۔ وہ رونے لگی، بے اختیار، بے طرح، جیسے اس کے اندر کا سارا درد، سارا خوف، سارا صدمہ، سارا ہجان آنسوؤں کی صورت بہہ نکلنا چاہتا ہو۔ یہ رونے کی آواز اس کی اپنی نہیں لگ رہی تھی، یہ کسی زخمی جانور کی کرا تھی، کسی ٹوٹے ہوئے وجود کی چیخ۔ وہ اپنے ہاتھ چہرے پر پھیر رہی تھی، جیسے اس گندگی اس خون کو مٹا دینا چاہتی ہو۔ وہ اپنے بال نوچ رہی تھی، گویا اس رات کی یادوں کو جڑوں سے اکھاڑ کر پھینکنا چاہتی ہو۔ اس کے آنسو گالوں پر خون کے نشانوں کو بہا رہے تھے، ایک بدصورت دردناک لکیر بناتے ہوئے۔ اس کے اندر کے افریت نے، ایک بقا کی جبلت نے اسے تو بچا لیا تھا، مگر اس کی ساری روشنی چلی گئی تھی۔ وہ جگنو جو اس کی آنکھوں میں چمکتا تھا بجھ گیا تھا۔ ایک جان، اس کے ہاتھوں مارا گیا شخص، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ یہ حقیقت اس کے جوان دل پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگی تھی۔ 25 سالہ فجر کا دل کسی عام لڑکی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ یہ درد، یہ ہیبت، اس نے کبھی نہیں سوچا تھا اسے یوں محسوس ہوگا۔ اسے اپنی جان بچانے کے لیے دوسری جان لینی پڑ جائے گی۔ جانے کتنی دیر وہ یوں ہی روتی رہی، تڑپتی رہی، جانے کتنے سالوں بعد وہ یوں بے اختیار روتی رہی۔ آہستہ آہستہ رونے کی شدت کم ہوتی گئی، جسم تھک کر چور ہو گیا تھا۔ درد اور صدمے نے اسے نڈھال کر دیا۔ وہ وہیں چمچماتے ٹھنڈے فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کے ریشمی خون آلود بال فرش پر بکھرے ہوئے تھے۔ صبح کی روشنی آہستہ آہستہ کمرے میں پھیل گئی تھی اور وہ دائیں جانب کروٹ لیے لیٹ گئی تھی۔ آنسو اب بھی بہہ رہے تھے، مگر اب سسکیاں دبتی گئی۔ آہستہ آہستہ تھکن، درد اور صدمے کی گڑھے میں وہ ڈوبتی گئی اور وہ سو گئی۔ خون آلود چہرہ، بکھرے بال اور ٹھنڈے فرش پر بکھری اس کی ٹوٹی ہوئی روح۔ مینار فیشن کمپنی کے بلائی حال میں ہونے والی اس ہولناک واقعے کے بعد 10 دن یوں گزر گئے جیسے ایک صدی لاہور میں ایک ہی خبر گردش کر رہی تھی۔ گردیزی ٹیکسٹائل میں آتش زدگی اور مینار فیشن کمپنی میں قتل، پولیس کی تفتیش، فورینسک ٹیمیں، میڈیا کا ہجوم، ہر طرف افراتفری تھی۔ مینار کی عمارت کو سیل کر دیا گیا تھا، جائے وقوع کو گھیر لیا گیا تھا۔ 3 جانیں گئی تھیں۔ باہر گیٹ پر موجود گارڈ آفیسر کیئر ٹیکر، اور ایک اندر وہ نامعلوم حملہ آور جسے فجر نے مارا تھا۔ اس شخص کی ابھی تک مکمل پہچان نہیں ہو پائی تھی۔ اس کا تعلق کس سے تھا، وہ کون تھا، یہ سب راز ابھی راز ہی تھے۔ شہر میں ایک ہی خبر گردش کر رہی تھی، مینار کا قتل عام، اور خوخوار بزنس وومن۔ کیمرے کی وہ دھندلی ریکارڈنگ جس میں فجر اپنی جان بچانے کے لیے ایک شخص سے لڑ رہی تھی اور پھر اسے مار رہی تھی، بار بار نیوز چینلز پر دکھائی دی گئی تھی۔ اسے ایک عورت کا وحشیانہ روپ قرار دیا گیا، فجر معراج۔ یہ نام اب گمنام نہیں رہا تھا۔ لوگ سڑکوں پر، بازاروں میں، ڈرائنگ رومز میں اس کے بارے میں بات کرتے رہے تھے۔ اس کے خلاف تھے، کچھ اس کے خلاف تھے، اسے قاتل کہہ رہے تھے، ایک ایسی عورت جو اپنے راستے میں آنے والے کو ختم کر دیتی ہے، تو کچھ اس کی حمایت میں تھے، اسے بہادر اور زندہ دل قرار دے رہے تھے، ایک ایسی عورت جس نے زندگی کے لیے لڑنا جانا تھا۔ بدنامی کے باوجود اسے ایک عجیب سا نام مل گیا تھا، مینار فیشن کمپنی، جسے پہلے صرف بزنس حلقے جانتے تھے، اب پورے پاکستان میں ایک جانی پہچانی نام بن گئی تھی۔ اس خوفناک حادثے نے انہیں بدنام کیا تھا، مگر ساتھ ہی غیر معمولی شہرت بھی دے دی تھی۔ ان 10 دنوں میں مینار کو بہت نقصان ہوا۔ پولیس کی کارروائیوں کی وجہ سے کام بند رہا، کئی بڑے پروجیکٹس کینسل ہو گئے، جو معاہدے ہونے والے تھے وہ رک گئے، اور سب سے بڑھ کر 20% اسٹاف کو آف یا کسی اور وجہ سے مینار کو چھوڑ گیا۔ خالی دفاتر، بند کمرے، ایک گہرا سناٹا چھا گیا تھا۔ 10 دن بعد مینار فیشن کمپنی دوبارہ کھل رہی تھی۔ فضا میں تناؤ اور بے یقینی تھی، عمارت پر پڑا داغ ابھی تازہ تھا۔ کانفرنس روم میں باقی مدہ اسٹاف جمع تھا، ڈیزائنرز، فائنانس ٹیم، مارکیٹنگ ٹیم، فوٹوگرافر اور باقی سبھی شعبوں کے لوگ سب کرسیوں پر خاموشی سے بیٹھے تھے۔ ان کی آنکھوں میں سوال تھے اور خوف۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ اور پھر وہ آئی، فجر معراج، وہ جسے
دنیا نے وحشی قرار دیا تھا۔ وہ فجر جس کی آنکھوں کی چمک کی مثالیں دی جاتی تھی وہ ہمیشہ کی طرح سادہ سے سوٹ میں تھی، ہلکی پونی میں قید تھی، چہرہ میک اپ کی تہوں سے آری تھا، بس ہونٹوں کو نرمانے کے لیے پھیکے گلابی رنگ کا لپ آئل لگا رکھا تھا جو اس کے ہونٹوں کو ایک نازک کمزور سی رنگت دے رہا تھا۔ پھیکے گلابی رنگ کے کھلی اسکرٹ اور سفید بلاؤز میں وہ سر سے پاؤں تک سادگی میں قید تھی، پیروں میں آرام دہ سنیکرز تھے اور اسکارف گردن کے گرد ڈھیلا سا لپٹا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں تھا، نہ خوف، نہ غم، نہ غصہ، بس ایک گہرا سکون تھا یا شاید خالی پن۔ اس رات کے بعد فجر نہیں روئی تھی، اس کے اندر ایک عفریت نے، اس کی بقا کی جبلت نے اسے سمجھا دیا تھا کہ اس نے کچھ غلط نہیں کیا تھا، جو کچھ ہوا وہ ضروری تھا، یہ زندہ رہنے کی قیمت تھی۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی اسٹیج پر آ کر کھڑی ہو گئی، ہال میں مکمل خاموشی چھا گئی، سب کی نظریں اس پر تھی۔ اس نے ایک نظر پورے ہال میں موجود اپنے سٹاف پر ڈالی، ہر چہرے کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں خوف، شک، ہمدردی اور کچھ بھی عزم کی مدھم سی چمک تھی۔ فجر نے گہرا سانس لیا، اس کی آواز دھیمی تھی مگر واضح اور پراعتماد۔ کانفرنس روم کی خاموشی میں اس کی آواز گونجی، بقا کی جنگیں اتنی آسان نہیں ہوتی۔ اس کی آواز میں ایک انوکھی گہرائی تھی جو اس رات کے تجربے سے آئی تھی۔ وہ بولتی رہی اور اس کے الفاظ کانفرنس روم کی فضا میں بکھرتے گئے۔ گزشتہ 10 دن ہم سب کے لیے بہت مشکل تھے، ہم نے بہت کچھ کھویا ہے، قیمتی جانیں، ہمارے ساتھی، اعتماد، شاید سکون بھی۔ عمارت پر داغ لگے، مینار کے نام پر سوال اٹھے، بہت سے لوگ جو ہمارے ساتھ تھے وہ ہمیں چھوڑ گئے۔ ان کا خوف سمجھ میں آتا ہے، جو کچھ ہوا وہ خوفناک تھا۔ وہ ایک لمحے کو رکی اور پھر اس کی آواز میں ایک نئی لہر آئی، عزم اور طاقت کی۔ دنیا نے ہمیں مختلف نام دیے، میڈیا نے کہانیاں سنائی، مجھے بھی ایک نیا نام ملا، جیسے ایسے نام جنہیں سن کر شاید آپ کو بھی عجیب لگا ہوگا۔ لیکن میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ طاقت کیا ہے؟ کیا طاقت صرف دوسروں کو گرانے میں ہے؟ کیا طاقت صرف جیت میں ہے؟ یا طاقت اس وقت ہوتی ہے جب آپ گر کر دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں، جب آپ سب کچھ کھو کر بھی ہمت نہیں ہارتے، جب آپ اپنی جان بچانے کے لیے آخری حد تک جاتے ہیں۔ اس کی ہیزل آنکھوں میں ایک مدھم سی چمک لوٹی جو کسی روشنی سے نہیں بلکہ اندر کی آگ سے آئی تھی۔ اس رات جو کچھ ہوا وہ خوفناک تھا، لیکن وہ بقا تھی، وہ زندہ رہنے کی ایک جنگ تھی۔ مینار نے بھی ایک جنگ لڑی ہے، ہم سب نے، جو لوگ آج یہاں بیٹھے ہیں، آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس جنگ میں میرا ساتھ دیا، جنہوں نے خوف کے باوجود بھاگنے کے بجائے یہاں رہنے کا فیصلہ کیا۔ آپ مینار ہیں۔ اس کے الفاظ میں سحر تھا، وہ اپنے درد کو، اپنے خوف کو، اپنے تجربے کو الفاظ کا روپ دے رہی تھی اور وہ الفاظ سننے والوں کے دلوں پر اثر کر رہے تھے۔ مینار صرف ایک فیشن کمپنی نہیں ہے، یہ اینٹ گارے کی عمارت نہیں ہے، یہ ایک خواب ہے، ایک ویژن ہے، ایک ایسی جگہ جہاں ہم نے اپنی محنت سے اپنی دنیا بنائی ہے۔ یہ دنیا جس پر حملہ ہوا، جس پر داغ لگے لیکن جو ٹوٹی نہیں، جو سلامت ہے، جو آج بھی یہاں کھڑی ہے کیونکہ آپ لوگ یہاں ہیں۔ اس کی آواز بلند ہونے لگی، اس میں ایک قائدانہ روب اور جذبہ شامل ہو گیا تھا۔ آج جب ہم یہاں دوبارہ جمع ہوئے ہیں تو ہم صرف کام دوبارہ شروع نہیں کر رہے، ہم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم ٹوٹے نہیں، ہم گر کر دوبارہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے بقا کی جنگ لڑی اور ہم جیت گئے۔ پل بھر کو خاموشی چھا گئی۔ یہ حادثہ، یہ خوف، یہ اب ہماری کہانی کا حصہ ہے۔ یہ ہمیں کمزور نہیں، مضبوط بناتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بقا کی جنگیں اتنی آسان نہیں ہوتی، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم انہیں لڑ سکتے ہیں۔ ہم نہیں لڑ سکتے اور انہیں لڑ سکتے ہیں، ہم جیت سکتے ہیں۔ میں آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں جو یہاں ہیں، جو مینار پر یقین رکھتے ہیں۔ آئیے مل کر اس داغ کو اپنی طاقت بنائیں، آئیے مینار کو دوبارہ تعمیر کریں، پہلے سے زیادہ مضبوط، پہلے سے زیادہ روشن۔ آئیے دنیا کو دکھا دیں کہ ہم کون ہیں۔ فجر خاموش ہو گئی، ہال میں مکمل خاموشی تھی۔ اسٹاف اسے دیکھ رہا تھا، اس کے چہروں پر خوف کی جگہ حیرت اور پھر آہستہ آہستہ عزم کی چمک پیدا ہو رہی تھی۔ وہ لفظوں کے صحن میں گرفتار ہو گئے تھے، وہ اپنی قائد کی آنکھوں میں اپنے مستقبل کی جھلک دیکھ رہے تھے۔ اور پھر تالیاں بجی، پہلے ایک، پھر دو، اور پھر پورا ہال تالیوں کی گونج سے بھر گیا۔ تالیاں جو عزم کی تھی، جو شکریہ کی تھی، جو ایک نئے آغاز کی تھی۔ فجر سٹیج پر کھڑی رہی، چہرے پر وہی گہرا سکون اور خالی پن۔ اس نے ایک جنگ لڑی تھی اور وہ جیت گئی تھی۔ اس کے اندر کی روشنی شاید مانند پڑ گئی تھی، مگر ایک نئی زیادہ سخت جان چمک اس کی جگہ لے رہی تھی، بقا کی چمک۔ اس کی سادگی میں بھی، اس کی آواز کی گہرائی میں، اس کے الفاظ کی طاقت میں ایک ایسی خوبصورتی تھی جسے سننے والوں کو حیران کر دیا تھا۔ داغدار تھی مگر ٹوٹی ہوئی نہیں تھی۔ وہ فجر معراج تھی جو زندہ بچ گئی تھی، دی سروائیور۔ یہ تھا رئیس آفس کا شہر کے شور سے بلند، ایک ایسی جگہ جہاں طاقت اور کنٹرول کا راج تھا۔ دن
10 दिन पहले मीनार फैशन कंपनी में होने वाले हौलनाक वाकये के बाद भी यहाँ का माहौल मामूल पर नहीं आया था। फिजा में एक नामालूम तनाव और बेचैनी थी। रईस अपनी कुर्सी से उठा हुआ था, ऑफिस में टहल रहा था। 10 दिन पहले मीनार कंपनी में होने वाले हौलनाक वाकये के बाद भी यहाँ का माहौल मामूल पर नहीं आया था। फिजा में एक नामालूम तनाव और बेचैनी थी। रईस अपनी कुर्सी से उठा हुआ था, ऑफिस में टहल रहा था। जीते चीते की तरह कैद में बंद, हमेशा की तरह कीमती ड्रेस पैंट और क्रिस्पी शर्ट में मलबूस था, मगर इसके शर्ट के ऊपरी दो बटन खुले थे, जैसे अंदर की घुटन बाहर निकलना चाहती हो। चेहरा गैर मामूली तनाव का शिकार था, आंखों में बेचैनी थी और एक ऐसी आग जो अंदर ही अंदर सुलग रही थी। अजवा और मुराद खामोशी से एक जानिब खड़े इसे देख रहे थे। वो इसके करीबी साथी थे, इसके दाएं बाएं बाजू, इसके हर इशारे पर तैयार रहने वाले। मगर वो इस वक्त रईस की यह हालत अभी भी परेशान कर रही थी। इन्होंने रईस को यूं बेकाबू होते, यूं गुस्से और बेचैनी से टहलते पहले कभी नहीं देखा था। वो इसके ताकत और पुरसकून रूप के आदी थे। रईस एकदम टहलते टहलते रुका। इसकी आवाज दबी हुई मगर गुस्से और बेयकीनी से भरी थी, जैसे कोई जख्म खुला रह गया हो। इस दिन इसने कराह कर कहा। इसका लहजा खुद पर गुस्सा था। 10 दिन हो गए हैं और हमें अभी तक पता नहीं चल सका कि वो शख्स कौन था। इसने मुट्ठी भींची। इसकी शनाख्त यूं नहीं हो पा रही। कौन था वो जो यूं मेरी नाक के नीचे आया? इसका गुस्सा सिर्फ नामालूम हमला आवर पर नहीं था, बल्कि सिक्योरिटी की नाकामी पर था, जो इस जैसे ताकतवर शख्स के लिए नाकाबिले यकीन थी। हमारी इतनी मंसूबा बंदी, इतने कड़े पहरे, मीनार के लिए अपनी सिक्योरिटी के इंतजामात, इस सब के बावजूद वो शख्स कहाँ से आया? कैसे अंदर घुस गया? कैसे हमला किया? इसकी आवाज बुलंद होने लगी, कमरे की कीमती दीवारों से टकरा कर गूंजी थी। ये हमारी नाकामी है, सबसे बड़ी नाकामी, नाकाबिले माफी। और फिर सबकी आवाज में एक और तरह का खौफ शामिल हुआ, एक ऐसा खौफ जो इसकी आंखों में साफ झलक रहा था। अगर फजर इसे ना मारती, अगर इसने वक्त पर ना रद्द अमल दिखाया होता, अगर वो एक लम्हे को भी हिचकिचाती, तो इसका जुमला अधूरा रह गया था। इसने एक जोरदार सांस ली, जैसे हवा कम पड़ रही हो। वो मर गई होती। पहली बार इसकी आवाज इस कदर ऊंची थी, इस कदर जज्बाती, कि वो मुराद और अजवा भी चौंक गए थे। इसे घुटन हो रही थी। इसने अपनी शर्ट का एक और बटन खोला। इसे लगा जैसे किसी ने इसका गला दबा दिया हो। कैमरे की वो रिकॉर्डिंग में मैंने देखी है। इसने अपना हाथ सर पर फेरा, जैसे वो हौलनाक मंजर इसके दिमाग से चिपक गया हो। इसकी आवाज अब धीमी हो गई थी, मगर इसमें एक गहरी कपकपी थी। सबने देखी है। इसने अजवा को, मुराद को देखा, जैसे इनका रद्द अमल जांच रहा हो कि कैसे एक औरत अकेली यूं लड़ रही थी, मौत से यूं मार रही थी। अपनी जान बचाने के लिए, अपनी सल्तनत बचाने के लिए इसने एक गहरा सांस लिया। इसे देखकर रईस जैसे मौत के सौदागर की रीढ़ की हड्डी में भी एक दर्द सनसनाहट दौड़ गई थी। इसकी आंखों में एक अजीब सा तनाव था। फजर को वो औरत जिसे वो नापसंद करता था, जो इस हर मंसूबे के आगे दीवार बन जाती थी, जो इसे जिद करती थी, जो इसके कंट्रोल में नहीं आती थी, जिसने इसे कभी भी नफरत करने पर मजबूर किया था, मगर वो इस चेहरे को, इस जिंदा लड़ाका चेहरे को, इसकी आंखों की चमक को जिंदा रखना चाहता था। ये ख्याल भी इसे वहशत ज़दा कर देता था। ये एक ऐसी हकीकत थी जिसे वो खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। अजवा आहिस्ता से आगे बढ़ी। इसकी आवाज में नरमी थी, जो इस लम्हे की शिद्दत को कम करने की कोशिश थी। बॉस, प्लीज खुद को रिलैक्स कर दें। जो होना था हो गया। फजर महफूज है, वो जिंदा है। रईस एकदम चीखते हुए पलटा। इसकी आंखों में अजीब सी वहशी और बेचैनी थी। इसने अजवा की बात सुनी अनसुनी कर दी। वली कहाँ है? इसका लहजा हुक्म का था। वो मीनार गया है रईस। मुराद ने फौरन जवाब दिया। इसकी आवाज में अतात और एक मामूली घबराहट थी। रईस ने सर हिलाया। वो अभी तक अंदर नहीं जा सका। 3 बार रिजेक्ट हो चुका है, लेकिन इसे लगता है कि आज इसे वहां जगह मिल जाएगी। वो हिम्मत हारने वालों में से नहीं। रईस ने एक गहरा सांस लिया, आंखें बंद की, जैसे गुस्से और बेचैनी के समंदर को अंदर ही उतार रहा हो। इसके जबड़े भींचे हुए थे। जब आंखें खोली तो इनमें लहू टपक रहा था। वो सिर्फ अंगारा थी। चेहरे पर शानदार शख्सियत का रूप था। इसकी आंखों की सुर्खी बता रही थी कि अंदर कितना तूफान बरपा था। इसकी शानदार शख्सियत इस वक्त गजबनाक लग रही थी। इसके सामने ही मुराद और अजवा हाथ बांधे खड़े थे। वो इसकी साथी जरूर थे, मगर इसके रूप से, इसके गुस्से से डरते थे। ये ऐसा खौफ था जो एहतराम से कहीं ज्यादा था। ये यकीनन सोनिया सुल्तान का काम है। रईस ने सर्द टूक लहजे में कहा, जैसे कोई हतमी फैसला सुना रहा हो।
اس کی آواز میں ذرا بھی لچک نہیں تھی۔ اس نے اپنا بدلا لیا، یہ سب اس کا کیا دھرا ہے۔ اس نے مٹھی بھیجی، اس کے ناخن ہتھیلی میں گھڑ گئے، اور وہ خطبی عورت پیچھے ہٹنے والی نہیں۔ وہ تب تک نہیں رکے گی جب تک وہ فجر کو جان سے نہ مارتے۔ وہ فجر کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ اس نے ازوا اور مراد کو دیکھا۔ ہمیں جلد کچھ کرنا ہوگا، بہت جلد، اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ وار کرے۔ اس کی آواز میں عزم تھا اور ایک ایسی ملکیت کا احساس جو عجیب تھا، جیسے فجر کو اس کی ملکیت تھی اور وہ کوئی اور اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ اسے نقصان پہنچانے کے سارے حق صرف اسے تھے۔ اور فجر، اس نے بہت ہٹ دھرمی کر لی، بہت دور چلی گئی، میری کنٹرول سے باہر۔ اس کی آنکھیں مزید سرخ ہو چکی تھی۔ میں اسے مزید برداشت نہیں کر سکتا، یہ کھیل ختم ہونا چاہیے۔ اس نے زوردار سانس خارج کی۔ مجھے اسے اپنے ساتھ جوڑنا ہی ہوگا، اپنی مٹھی میں لانا ہوگا۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا، ٹانگ پر ٹانگ جما کر۔ اس کے چہرے پر اب پہلے جیسی بے چینی نہیں تھی، صرف حد درجہ سنجیدگی اور ایک سرد عزم تھا، جسے اس نے کوئی حتمی ناقابل تغییر فیصلہ کیا ہو۔ وہ ایک ایسی شطرنج کی بساط دیکھ رہا تھا جس میں وہ فجر مہرہ نہیں تھی، وہ خود ایک کھلاڑی بن گئی تھی۔ وہ اب اسے اپنے کھلاڑیوں میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ اس کی ایسی حالت اور پھر آخری بات سن کر مراد سے رہا نہ گیا۔ وہ جانتا تھا یہ سوال رئیس کے غصے کو بھڑکا سکتا تھا۔ ایک خطرہ مول لینا تھا، مگر سوال بہت بڑا تھا، ایک ایسا سوال جو سالوں سے ان سب کے ذہنوں میں بے چین تھا۔ تم کرنا کیا چاہتے ہو رئیس؟ مراد نے ہمت کر کے دبی آواز میں پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں واقعی یہ سوال تھا۔ جب سے فجر معراج سامنے آئی ہے 3 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے۔ تم نے اسے ختم کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اسے بچایا، پھر اسے آزاد چھوڑ دیا، کبھی اسے اہمیت دی، کبھی نظر انداز کیا، پھر اسے خود سے دور رکھا۔ اب تم اسے اپنے ساتھ جوڑنا چاہتے ہو، اسے کنٹرول کرنا چاہتے ہو۔ یہ سب کیا ہے؟ اس عورت سے تمہیں کیا چاہیے؟ تمہارا اصل مقصد کیا ہے؟ مراد کے سوال نے پل بھر کے لیے رئیس کو ساکت کیا۔ اس کی آنکھوں میں موجود سرد عزم ایک لمحے کو ڈگمگایا۔ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب شاید وہ خود رئیس کے لیے بھی مکمل طور پر واضح نہیں تھا، یا جسے وہ کسی کے سامنے، یہاں تک کہ اپنے وفادار ساتھیوں کے سامنے بھی پوری طرح ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے مراد کو دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایک گہری انکہی داستان چھپی تھی۔ اس کا چہرہ ایک ایسے راز کی طرح تھا جسے پڑھنا مراد اور ازوا کے بس میں نہیں تھا۔ کمرے میں ایک بار پھر گہری خاموشی چھا گئی۔ رئیس کا راز، اس کی خواہش اور اس کا خطرناک ارادہ فضا میں کسی وزنی شے کی طرح معلق ہو گیا۔ خاموشی کئی پل تک برقرار رہی۔ مراد اور ازوا، جو رئیس کے ہر موڈ سے واقف تھے، اس غیر معمولی سکوت اور رئیس کے چہرے پر آنے والے لمحاتی تغیر کو دیکھ کر سانس روکے کھڑے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ ایک ایسی سرحد پر کھڑے ہیں جہاں رئیس کا عام کاروباری روپ ختم ہو جاتا تھا، وہ اس شخصیت کی گہرائی شروع ہوتی ہے۔ رئیس کی آنکھوں میں طوفان برپا تھا، بظاہر پرسکون سمندر کے نیچے چھپی لہروں کی طرح، پھر آہستہ سے جیسے کسی گہری طویل سوچ سے باہر نکل رہا ہو۔ وہ اپنی قیمتی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے قدم دھیمے تھے۔ وہ آہستگی سے چلتا ہوا اپنی بڑی بھاری میز تک آیا۔ میز کے کنارے پر پہنچ کر وہ رکا، اور پھر وہ دونوں ہاتھ جما کر ہلکا ہلکا سا، اس کا سر تھوڑا نیچے تھا۔ اس کی آواز گہری تھی، اس میں ایک عجیب سا اعتراف تھا، ایک سرگوشی جیسی جو کمرے کی پرسکون فضا میں گونجی۔ وہ چہرہ، اس نے کہا جیسے وہ خود سے مخاطب ہو، جیسے وہ کسی بہت پرانے، بہت تکلیف دہ راز کو زبان دے رہا ہو۔ فجر کا چہرہ، وہ میری کمزوری ہے۔ ازوا اور مراد نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ رئیس کے منہ سے کمزوری کا لفظ سننا ان کے لیے اتنا ہی غیر متوقع تھا جتنا سمندر کا خشک ہو جانا۔ رئیس جو طاقت اور بے رحمی کا دوسرا نام تھا، کمزور کیسے ہو سکتا تھا، اور وہ بھی ایک عورت کے چہرے سے؟ میں نے اس چہرے کو سالوں دیکھنے کی چاہ کی ہے۔ رئیس کی آواز میں ایک پرانی پیاس تھی، ایک ایسی تڑپ جو سالوں پرانی تھی، لیکن اس کے لہجے میں ایک دم شفاف نفرت بھر گئی۔ لیکن اس چہرے سے مجھے شدید نفرت ہے۔ اس کی بات میں تضاد تھا، ایک ایسا ناقابل فہم تضاد، ایک ایسی الجھن جسے مراد اور ازوا کسی صورت سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ وہ ایک ہی وقت میں اس چہرے کی چاہ بھی کرتا تھا اور اس سے شدید نفرت بھی کرتا تھا۔ یہ کیسا رشتہ تھا، کیسا جذبہ؟ رئیس سیدھا ہوا، اس نے میز سے ہاتھ ہٹائے اور اب اس کی جانب دیکھا۔ آنکھوں میں وہی سرخ انگارہ جل رہا تھا، مزید شدت سے۔ فجر مینار جیسی نہیں، وہ عام لڑکیوں جیسی نہیں۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سا پوشیدہ فخر تھا جسے وہ اس کی تعریف نہیں بلکہ اپنی کسی دریافت کا اعلان کر رہا ہو۔ وہ میرے جیسی ہے، اس کی ہاتھ میری طرح خون سے رنگے ہیں۔ اس نے 2 قدم آگے بڑھائے، اس کا وجود کمرے میں پھیلنے لگا۔ وہ پوری دنیا سے لڑ رہی ہے، اس نے کہا، آواز میں طاقت تھی۔
وہ پوری دنیا سے ٹکرا کر دنیا کو پاش پاش کرنے کی ہمت رکھتی ہے. وہ کسی کے سامنے جھکتی نہیں, کسی اصول پر سمجھوتا نہیں کرتی. وہ اپنے راستے خود بناتی ہے. اس کے چہرے پر ایک پل کے لیے تعریف کا تاثر آیا تھا, ایک ایسی مسکراہٹ جو خطرناک تھی. لیکن وہ رکا. وہ اس کے لہجے میں ایک دم سرد صفاق غصہ بھر گیا. وہ جب مجھ سے ٹکراتی ہے, جب وہ میری انا کو للکارتی ہے, جب وہ مجھے چیلنج کرتی ہے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, بالکل برداشت نہیں ہوتا. اس نے مٹھی بھینچ کر میز پر زور سے ماری. آواز بلند ہو گئی. میں چاہتا ہوں وہ صرف میرے سامنے جھکے. اس نے اپنی بات پر زور دیا. اس کی آنکھوں میں ایک ایسا مطالبہ تھا جو کسی بادشاہ کا ہو سکتا ہے, چاہے اس کی جو بھی پہچان ہو, چاہے وہ آج جو بھی بن گئی ہو. وہ میری ذات کو جانے, سمجھے اور میں کون ہوں. اس کی آواز میں ایک عجیب سا جبرن امتزاج تھا. وہ اس بات کا اقرار کرے کہ وہ میرے لیے بنی ہے, صرف میرے لیے. اس نے گہرا سانس لیا. میں چاہتا ہوں ہمارے رشتے کو پہچانے, جو بھی وہ رشتہ ہے, پھر اسے قبول کرے, دل سے قبول کرے. آپ اسے خود کیوں نہیں بتا دیتے؟ عزوہ نے آہستہ سے ہمت کر کے پوچھا. یہ سب سے سیدھا راستہ تھا, مگر وہ جانتی تھی کہ رئیس کے لیے کوئی چیز سیدھی ہی نہیں ہوتی. رئیس نے عزوہ کی بات سن کر ضبط سے آنکھیں میچی. اس کے چہرے پر اذیت کی لہر دوڑ گئی. یہ وہ نقطہ تھا جو اسے سب سے زیادہ تکلیف دیتا تھا, ایک ایسا زخم جو کبھی مکمل نہیں ہوا. اس کے جبڑے بھیج گئے. میں اسے سچائی نہیں بتا سکتا. اس کی آواز دبی ہوئی تھی, کرب سے بھری ہوئی تھی. وہ مجھ سے نفرت کرے گی, سچ جاننے کے بعد وہ مجھے کبھی قبول نہیں کرے گی. اس نے آنکھیں کھولی. ان میں خوف تھا, وہ خوف جو رئیس جیسی شخصیت کے شاذ و نادر ہی نظر آتا تھا. وہ خوف جو اسے راتوں کو جگاتا تھا, کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ چہرہ اسے دھوکہ دے, اور وہ ایک اور دھوکہ نہیں کھانا چاہتا تھا. میں چاہتا ہوں وہ مجھ تک خود آئے. اس کے لہجے میں ایک عجیب سی خواہش, ایک جنون تھا. مجھے خود قبول کرے, بغیر کسی جبر کے. وہ سمجھے کہ ہم دونوں ماضی سے جڑے ہیں, کہ ہمارا ملنا محض اتفاق نہیں, کہ ہمارا ساتھ مقدر ہے. عزوہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں ایک ایسی حقیقت بیان کی جو رئیس کے لیے کسی تلوار کی دھار جیسی تھی. بہت سچائی جاننے کے بعد وہ آپ کو کبھی قبول نہیں کرے گی, شاید مزید نفرت کرے, آپ کا چہرہ کبھی دیکھنا گوارا نہ کرے. عزوہ کے الفاظ رئیس کے دل میں کسی زہر آلود نوکدار چیز کی طرح پیوست ہو گئے تھے. اس کے پورے جسم میں ایک ایسی اذیت کی لہر دوڑ گئی تھی جو جسمانی درد سے کہیں زیادہ گہری تھی. اس کا چہرہ تناؤ سے بگڑ رہا تھا. ایک لمحے کو وہ بالکل اکیلا اور بے بس دکھائی دیا تھا, پھر ایک جھٹکے سے وہ سیدھا ہوا. اس کی آنکھوں میں اذیت کی جگہ غضب اور سرد عزم نے لے لی تھی. وہ 2 قدم پیچھے ہٹا. اس کی آنکھیں غضبناک تھی. وہ پیچھے ہٹتا ہوا اپنی بڑی چمچماتی کرسی تک آیا اور اس کے بازو پر ہاتھ رکھا, جیسے کوئی بادشاہ اپنی سلطنت پر ہاتھ رکھ کر یہ یقین دہانی کر رہا ہو کہ وہ اب بھی اس کا مالک ہے. اس کے چہرے پر ایک صفاق مسکراہٹ پھیلی. اس کی آواز اب سرد, سخت اور فیصلہ کن تھی. اس میں کوئی الجھن نہیں تھی, صرف اٹل ارادہ. اسی لیے اس نے کرسی پر ہاتھ جماتے ہوئے کہا. اس کا لہجہ کسی مجسمے کی طرح سخت تھا. اب میں اسے کنٹرول کرنا چاہتا ہوں, اسے اپنی مٹھی میں کرنا چاہتا ہوں, اسے ایسے کہ وہ چاہ کر بھی مجھ سے دور نہ جا سکے, ایسے کہ اس کا ہر فیصلہ میری مرضی کے تابع ہو. اس نے ہاتھ سامنے کیا, پھر اس کی مٹھی بنائی یوں جیسے فجر معراج جو قید کر لیا ہو. تو آپ اس سے محبت نہیں کرتے, پھر یہ سب کیوں؟ عزوہ ابھی تک الجھی ہوئی تھی. اسے رئیس کا جذبہ, یہ نفرت, یہ سب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. ایک ایسا جنون تھا جو محبت کے بغیر وجود رکھتا تھا. رئیس نے ایک لمحے کو عزوہ کو دیکھا. اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا جسے وہ پوچھ رہا ہو کہ تم کیا جانتی ہو. پھر اس نے سر جھٹکا اور آگے کی جانب دیکھا. گویا اس کی نظر میں مستقبل کا نقشہ تھا, ایک ایسا نقشہ جس میں فجر اس کے تابع تھی. محبت, اس نے دہرایا, جیسے یہ لفظ اس کے لیے بے معنی ہو, یا شاید وہ اس لفظ کو کسی اور تعریف سے جانتا ہو. وہ پہلی عورت ہے عزوہ جو مجھے ٹکر دے رہی ہے. اس کی آواز میں تلخی تھی, ایک ایسی تلخی جو گہری تھی, جو میری انا کو پاش پاش کرتی ہے, میری طاقت کو چیلنج کرتی ہے. اس نے اپنے آفس سے باہر پھیلے شہر کی جانب اشارہ کیا. میری پوری دنیا میری قائل ہے, پوری دنیا کو میری ضرورت ہے, میرے اشاروں پر چلتی ہے, میرے سامنے سر جھکاتی ہے, صرف اسے نہیں, صرف فجر معراج کو نہیں. اس نے مٹھی بھینچی. اس کی رگیں ابھر آئیں. مجھے انا پرست عورتیں نہیں پسند, وہ میری برتری تسلیم نہیں کرتی. اس کی آنکھوں میں آگ مزید بھڑک اٹھی تھی, ایک جنون کی آگ. اسے میری برتری تسلیم کرنی ہوگی, اسے ماننا ہوگا کہ میں کون ہوں, اسے ماننا ہوگا کہ میرے بغیر میرا سایہ اس پر نہ ہو تو اس کا کوئی وجود نہیں. جو کچھ اس کے پاس ہے, وہ جو ہے, سب میری وجہ سے ہے. اس کی آواز بلند ہوتی گئی. اس میں خوفناک جنون تھا, ایک بادشاہ کا اعلان جو اپنی سلطنت پر مکمل قبضہ چاہتا ہو, اس سلطنت کا بادشاہ ہو. اس نے گویا ہوا میں موجود اپنی طاقت کو محسوس کیا. اس کا لہجہ اٹل تھا, اور اسے فجر معراج ہو, اسے
میرے آگے جھکنا ہوگا، چاہے جیسے بھی ہو، چاہے مجھے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اس کی آواز میں ایسی تاثیر تھی، ایسی طاقت تھی، ایسا جبر تھا کہ کمرے کی فضا میں ایک کپکپی طاری ہو گئی، جیسے دیواریں اور ہوا خود آنے والے وقت کے قہر سے رئیس کے جنون اور ارادے سے لرزا اٹھی ہو۔ ازوا اور مراد خاموشی سے کھڑے تھے، اسے دیکھتے رہے۔ وہ جانتے تھے کہ رئیس نے جو ارادہ کر لیا ہے وہ اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ فجر کی زندگی میں اب ایک نیا کہیں زیادہ تاریک اور خطرناک طوفان آنے والا تھا، رئیس اورنگزیب کا طوفان۔ سونیا سلطان نے ٹھیک کہا تھا، وہ اسے سب سے بچانا چاہتا تھا تاکہ خود مار سکے۔ مینار فیشن کمپنی دوبارہ کھل چکی تھی۔ عمارت کی دیواروں پر فضا میں 10 دن پہلے کا ہولناک واقعہ گہری سانسوں کی طرح بسا ہوا تھا۔ سناٹا پہلے جیسا نہیں تھا، اب اس میں ایک عجیب سا تناؤ اور بے چینی شامل تھی۔ اس کے باوجود باقاعدہ کام شروع ہو چکا تھا۔ فجر اپنے آفس میں بیٹھی تھی، کام میں منمک۔ اس کے سامنے پروجیکٹس کی فائلیں کھلی تھیں، جن پر لگے داغوں کو وہ نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چہرے پر وہی گہرا سکون تھا جو اس رات کے بعد اس کا مستقل ساتھی بن گیا تھا، مگر آنکھوں میں وہ پرانی چمک نہیں تھی، وہ بجھی سی تھی، جیسے بہت کچھ دیکھ کر تھک گئی ہو۔ اس نے بال معمول کے مطابق پیچھے پونی ٹیل میں باندھ رکھے تھے۔ وہ ایک سادہ مگر نفیس سوٹ میں ملبوس تھی۔ صدر کچھ دیر پہلے ہی نئے وینڈر کے حوالے سے ٹینڈر کی بات کر کے گیا تھا۔ وہ بھی پریشان تھا، مگر فجر کو یوں کام کرنے میں مصروف دیکھ کر اسے کچھ حوصلہ ہوا تھا۔ فجر کی پوری توجہ کام پر تھی، وہ ایک فائل میں کچھ نوٹ کر رہی تھی۔ تبھی اس کے آفس میں رکھے فون کی گھنٹی بجی۔ HR ڈپارٹمنٹ سے کال تھی۔ فجر نے ہاتھ میں پکڑا پین نیچے رکھا اور فون اٹھایا۔ اس کی آواز معمول کے مطابق پیشہ ورانہ تھی۔ یس۔ دوسری طرف HR مینیجر کی آواز تھی۔ میم، ولی اورنگزیب PA کی پوزیشنز کے لیے دوبارہ آئے ہیں انٹرویو کے لیے۔ ان کی فائل میرے پاس ہے۔ ولی اورنگزیب، یہ نام اسے یاد تھا، وہی نوجوان جو گزشتہ مہینے پہلے 3 بار PA کی جاب کے لیے اپلائی کر چکا تھا اور ہر بار ریجیکٹ ہوا تھا۔ ایک عجیب سی ضد تھی۔ فجر نے ایک گہری سانس لی۔ ایک لمحے کو ہچکچاہٹ ہوئی۔ اس واقعے کے بعد کسی نئے شخص کو، ایک مرد کو، اتنے قریب کی پوزیشن پر رکھنا، اس کا ذہن ان دیکھے خدشات سے بھر گیا تھا۔ مگر پھر اس نے خود کو سنبھالا، وہ خوف کو خود پر حاوی نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ اس نے سر ہلا دیا، اندر بھیج دو۔ چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ فجر اپنی کرسی پر بیٹھی رہی، فائلوں پر نظریں جمائے، مگر کان دروازے پر تھے۔ دروازہ کھلا اور ولی اندر داخل ہوا۔ سیاہ پینٹ اور کافی رنگ کے ڈریس شرٹ پہنے وہ سیدھا کھڑا تھا، پورے قد سے، پورے اعتماد انداز سے۔ اس کے چہرے پر کوئی پریشانی، کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو تجسس اور عزم کا امتزاج تھی۔ فجر نے اسے بیٹھنے کا اشارہ نہیں کیا تھا۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھی رہی اور اسے دیکھا۔ اس کی آواز میں سردی تھی، ایک ایسی بے رخی جو عام طور پر اختیار کرتی تھی۔ ولی اورنگزیب، اس نے براہ راست پوچھا، جیسے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ اب کیسے آنا ہوا؟ مجھے لگا تم نے ہمت ہار دی ہوگی۔ ولی کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ ہمت ہارنے والوں میں سے میں نہیں ہوں میڈم، پہلے بھی عرض کیا تھا۔ اور تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں تمہیں یہ جاب دے دوں گی؟ فجر نے اس کے عزم کو نظر انداز کرتے ہوئے براہ راست سوال کیا۔ اس کا لہجہ چیلنج کر رہا تھا۔ 3 بار ریجیکٹ ہونے کے بعد ولی کے چہرے پر پھر سے مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ اس نے ایک لمحے کو توقف کیا اور پھر بولا، اب اس کی آواز میں سنجیدگی تھی۔ میڈم، جو کچھ یہاں کچھ دن پہلے ہوا۔ فجر کی آنکھوں میں ایک پل کو سختی آئی اور پھر موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس جاب سے کیا تعلق ہے؟ اس نے جواب دیا۔ اس کی آنکھوں نے فجر کی آنکھوں میں دیکھا۔ براہ راست اس حادثے کے بعد مینار کو اب صرف ایک ایسے لوگ نہیں چاہیے جو فائلیں سنبھالیں یا میٹنگز ارینج کریں۔ اب آپ کو ایسے لوگ چاہیے جو آپ کے قریب رہیں، اب آپ پر نظر رکھیں، آپ کا دفاع کر سکیں جب ضرورت پڑے۔ اس کی باتیں عجیب تھیں، مگر اس رات کے بعد ایک تلخ حقیقت تھی۔ فجر نے اکیلے موت سے جنگ لڑی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ ولی کیا کہہ رہا تھا۔ تمہیں کیسے پتا کہ مجھے کس طرح کے لوگ چاہیے؟ فجر نے سوال کیا۔ اس کی آواز میں شک تھا۔ تمہاری قابلیت ہے کیا ہے؟ تم PA کے انٹرویو کے لیے آئے تھے، سیکیورٹی گارڈ کے لیے نہیں۔ میری قابلیت کاغذوں پر نہیں لکھی میڈم، ولی نے پرسکون لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی چمک تھی۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ خطرناک حالات میں کیسے رد عمل دینا ہے، میں جانتا ہوں کہ کسی کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اور میں وفادار ہوں، بہت وفادار۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ 3 بار ریجیکٹ ہونے کے باوجود واپس آیا ہوں، یہ بھی تو ایک قابلیت ہے نا؟ ثابت قدمی، وفاداری، یہ سب اہم ہے۔ فجر نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی جھجک نہیں تھی۔ اس کی باتیں عجیب تھی، غیر متوقع، مگر ان میں سے ایک عجیب سا وزن تھا۔ اس رات کے بعد فجر کا احساس ہوا کہ دنیا کتنی خطرناک ہو سکتی ہے اور اسے کس طرح سے لوگوں کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ ولی کا انداز، اس کا پورے اعتماد لہجہ، اس کی آنکھوں کی چمک، اسے لگا جیسے یہ شخص کسی اندیکھے پہلو سے واقف ہے۔
ایک لمبی خاموشی چھا گئی. فجر اپنے خیالات میں گم تھی. ولی خاموش کھڑا رہا. اسے دیکھتا رہا. کانفرنس روم میں اس کی تقریر کے بعد پہلا موقع جب تھا وہ کسی نئے شخص سے یوں سامنا کر رہی تھی. پھر فجر نے سر اٹھایا. اس کی آنکھوں میں فیصلہ تھا. ٹھیک ہے. ولی کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں تھا. صرف ایک ہلکی سی جنبش ہوئی جسے فجر نے محسوس کیا. تمہیں جاب مل جائے گی, فجر نے کہا. اس کی آواز اب سرد نہیں تھی بلکہ ایک تھکی ہوئی سی قبولیت تھی. اسے واقعی ایک پی اے کی ضرورت تھی اور اس حادثے کے بعد یہ ضرورت بڑھ گئی تھی. شکریہ میڈم, وہ اپنے تاثرات چھپاتے یہی کہہ پایا. تم کل سے جوائن کر سکتے ہو, جیسے آپ حکم کر دیں. فجر نے فائلیں سمیتی. اب اس کا لہجہ بدل گیا تھا. وہ ایک مخصوص بات واضح کر دینا چاہتی تھی. اس کی آواز سرد اور دو ٹوک تھی. ایک بات اور سن لو ولی, غور سے, بہت غور سے. فجر نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا. یہاں مینار میں آفس افیئرز الاؤڈ نہیں ہے. اس نے زور دیا. یہ ایک پروفیشنل جگہ ہے. جو بھی تمہاری پرسنل لائف ہے اسے یہاں مت لانا. یہ سب یہاں مت کرنا. یہاں صرف کام ہوتا ہے, سمجھ گئے؟ اور اس کی شخصیت کو دیکھ کر یہ بات باور کروانا ضروری سمجھتی تھی. وہ نہ صحیح, شاید لڑکیاں اس کی طرف مائل ہوں, اس لیے اسے پتا ہونا چاہیے. ولی کے چہرے پر ایک لمحے کو حیرت آئی. پھر ایک دھیمی سی پرسرار سے مسکراہٹ پھیلی اور اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی. ڈونٹ وری میڈم, اس نے پرسکون ہموار لہجے میں کہا. اس کی آواز میں کوئی شرارت نہیں تھی, صرف ایک بیان. میں شادی شدہ ہوں. فجر اسے دیکھتی رہ گئی. یہ جواب اس کی توقع کے بالکل خلاف تھا. ولی وہیں کھڑا رہا, پراعتماد, اور اب ایک ایسا راز لیے ہوئے جس نے فجر کو ایک بار پھر حیران کر دیا. مینار کے دروازے پر ایک نیا پہرہ دار آ گیا تھا اور فجر کی زندگی میں ایک نیا غیر متوقع کردار شامل ہو گیا تھا. کمرے میں کتابوں کی خوشبو اور تازہ کافی کی مہک پھیلی ہوئی تھی. فلک عالمگیر اپنے مخصوص آرام دہ صوفے پر نیم دراز ہاتھ میں پکڑی ٹیبلٹ پر نظریں جمائے ہوئی تھی. چہرے پر ایک ملی جلی سی مسکراہٹ تھی. فخر اور تھکن کا امتزاج. اس کی نئی کتاب پر فریب شائع ہوئی ابھی چند ہفتے ہی ہوئے تھے, مگر اب اس نے ادبی حلقوں اور نوجوان نسل میں ایک طوفان برپا کر دیا تھا. کتاب کے سرورق پر ایک تتلی اپنے پر کھولے اڑان بھرنے کو تیار تھی, جو ان گنت لڑکیوں کے خوابوں کی عکاسی کرتی تھی, جن کے لیے یہ کتاب لکھی گئی تھی. اس کتاب میں فلک کی بے باکی سے لڑکیوں کے حق خود ارادیت, ان کے خوابوں کی تعبیر کی اہمیت اور معاشرے میں ان کی انفرادی شناخت کی جدوجہد پر قلم اٹھایا تھا. اس نے لکھا تھا کہ کس طرح صدیوں سے عورت کو مخصوص کرداروں میں قید کر کے اس کی اصل پہچان کو مسخ کیا گیا, اور کیسے اب نئی نسل اپنی زنجیریں توڑ کر آسمان کی وسطوں میں پرواز کرنے کو بےتاب ہے. کتاب نے بیسٹ سیلز چارٹس پر آتے ہی تہلکہ مچا دیا تھا. نوجوان لڑکیاں اسے ہاتھوں ہاتھ لے رہی تھیں. سوشل میڈیا پر اب اس کے اقتباسات شیئر ہو رہے تھے اور فلک کے ان باکس میں روزانہ سینکڑوں پیغامات آتے تھے جن میں لڑکیاں اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی لانے پر شکریہ ادا کرتی. مگر جیسا کہ فلک کی ہر دلیرانہ تحریر کا مقدر تھا, اس کی یہ کتاب بھی شاید تنقید کی زد میں تھی. قدامت پسند طبقے مذہب کے خود ساختہ ٹھیکیدار اور مردانہ انا کے اسیر سبھی اس کتاب اور اس کی مصنفہ پر چڑھ دوڑے تھے. یہ ہماری تہذیب کے خلاف سازش ہے, لڑکیوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے, یہ مغربی ایجنٹ ہے. اس طرح کے الزامات معمول بن چکے تھے. اس وقت بھی فلک ٹیبلٹ کی اسکرین پر ایک معروف میل بکسٹاگرامر باسط خان اپنے لائیو سیشن میں دھواں دار تقریر کر رہا تھا. اس کا چینل باسط کی باتیں ہزاروں فالوورز رکھتا تھا اور وہ اکثر و بیشتر متنازع موضوعات پر اپنی ماہرانہ رائے دیتا تھا. آج اس کا موضوع فلک عالمگیر کی نئی کتاب تھی. باسط, جس کی اپنی تصویر میں وہ ایک سنجیدہ دانشور لگنے کی کوشش کر رہا تھا, کہہ رہا تھا, محترمہ فلک عالمگیر صاحبہ نے اپنی نئی کتاب میں آزادی کا جو تصور پیش کیا ہے وہ سراسر ہماری مشرقی اقدار اور اسلامی تعلیمات کے منافی ہے, اور وہ لڑکیوں کو یہ سکھا رہی ہے کہ وہ خاندان اور گھر کی ذمہ داریوں سے منہ موڑ لے, اپنے خوابوں کے پیچھے بھاگیں اور اپنی ایک الگ پہچان بنائیں. مجھے بتائیں, کیا عورت اس سب سے بڑی پہچان ایک اچھی بیٹی, ایک وفا شوہر بیوی اور ایک شفیق ماں ہونا نہیں ہے؟ اس نے تنزیہ انداز میں فلک کی کتاب کا ایک فرضی اقتباس پڑھا. لڑکیاں اپنے فیصلے خود کریں گی, اپنا کریئر خود چنیں گی, اپنی زندگی کے ساتھی کا انتخاب خود کرنے کی صلاحیت رکھیں گی. واہ کیا بات ہے. یعنی کل کو وہ کہیں گی کہ ہمیں خاندان کی بھی ضرورت نہیں,
معاشرے کی بھی نہیں. ہم اکیلے ہی سب کچھ کر لیں گے. یہ انفرادیت نہیں، یہ خود غرضی کی تعلیم دی جا رہی ہے. کمنٹ سیکشن میں کچھ لوگ باسط کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے. صحیح کہا باسط بھائی. ایک صارف نے لکھا فلک عالمگیر ہمیشہ سے فتنہ پھیلاتی آئی ہے. اور ایک نے لکھا یہ عورتیں آخر چاہتی کیا ہے، گھر میں سکون سے کیوں نہیں بیٹھ سکتی. فلک نے ایک لمبی سانس لی. اس کے ماتھے پر ہلکی سی شکن نمودار ہوئی. یہ کوئی نئی بات نہیں تھی. ہر بار وہ جب عورت کے حقوق اور اس کی آواز یا اس کی شناخت کی بات کرتی اسے اسی قسم کے رد عمل کا سامنا کرنا پڑتا تھا. کبھی کبھی تو لگتا تھا کہ وہ ایک نہ ختم ہونے والی جنگ لڑ رہی ہے. باسط کی آواز مزید بلند ہوئی. اور یہ خواب کون سے خواب؟ کیا صرف ڈاکٹر، انجینئر یا پائلٹ بننا ہی خواب ہوتا ہے؟ ایک نیک اور صالح نسل کی پرورش کرنا، ایک پرسکون گھر بنانا، کیا یہ کوئی معمولی خواب نہیں ہے؟ فلک صاحبہ جیسی لکھاریاں ہماری نوجوان نسل کو، خاص طور پر لڑکیوں کو، ایک ایسی چکا چوند کی طرف دھکیل رہی ہیں جہاں سوائے سراف کے کچھ نہیں. وہ انہیں آزادی کے نام پر بے راہ روی کا درس دے رہی ہیں. فلک نے ٹیبلٹ کی اسکرین کو مدھم کر دیا. باسط کا چہرہ اور اس کی آواز پس منظر میں کہیں گم ہو گئے. اس نے آنکھیں موند لی اور ان گنت چہرے اس کی تصویر میں بھر آئے. وہ لڑکیاں جنہوں نے اس کی کتاب پڑھ کر پہلی بار اپنے وجود کی اہمیت کو محسوس کیا، جنہوں نے اپنے اندر اپنے خوابوں کو پرواز دینے کی ہمت کی، جنہوں نے اپنی شناخت کی تلاش کا سفر شروع کیا. ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی. جنگ ابھی باقی ہے، اس نے خود سے کہا. اور جب تک ایک بھی لڑکی اپنے خوابوں کی تعبیر دینے سے محروم ہے، جب تک ایک بھی آواز خوف کے مارے خاموش ہے، میری قلم چلتی رہے گی. آزادی کی یہ دستک یہ دہلیز تک پہنچ کر رہے گی. اس نے ٹیبلٹ ایک طرف رکھا اور کھڑکی سے باہر پھیلی تاریخ میں جھانکنے لگی. جہاں دور کہیں شہر کی روشنیاں ٹمٹما رہی تھی، ہر روشنی اسے ایک امید، ایک خواب کے مانند لگی. اور وہ جانتی تھی کہ ان خوابوں کو روشن رکھنے کے لیے اسے تنقید کے یہ طوفان جھیلتے رہنا ہوگا. اور وہ خود کو یہ جنگ لڑ کر یہاں تک پہنچی تھی. اس نے اپنی پہچان کہ خدا خود چنی تھی. اگر وہ خاموشی سے بیٹھ جاتی، لکھنا چھوڑ دیتی، تو وہ لڑکیاں جو اس کتابوں کی اپنی سمت درست کر رہی تھی وہ یوں ہی رہ جاتی. محبت اپنی جگہ، ذمہ داری اپنی جگہ، اور یہ ذمہ داری کبھی چھوڑنے نہیں والی تھی. ولی اورنگزیب نے گہری سرمئی پینٹ پہنی ہوئی تھی، سفید شرٹ اور سادہ سیاہ ٹائی. اس کے بال صفائی سے بنے ہوئے تھے اور چہرے پر ایک پرسکون تقریباً لا تعلق سا تاثر تھا. وہ HR مینیجر سارا کے پیچھے چلتا ہوا فجر کے شاندار وسیع و عریض دفتر میں داخل ہوا. آج اس کا پہلا دن تھا. ڈاکومنٹیشن ہو چکی تھی، کانٹریکٹ سائن ہو چکا تھا اور اس نے اپنی جاب کا آغاز کر دیا تھا. فجر معراج اپنی بڑی سی آبدوسی میز کے پیچھے بیٹھی تھی. ایک ہاتھ میں ٹیبلٹ پکڑے کچھ ڈیزائنز دیکھ رہی تھی. دروازے پر ہونے والی دستک پر اس نے اندر آنے کی اجازت دی. وہ دونوں اندر داخل ہوئے. فجر نے آہستہ سے سر اٹھایا. ان میں کوئی تاثر نہیں تھا، نہ خوشی نہ ناگواری، صرف ایک سرد مہری. سارا آپ جا سکتی ہیں. سارا نے شکر گزاری سے سر ہلایا تو تیزی سے باہر نکل گئی. فجر چند لمحے خاموشی سے ولی کو دیکھتی رہی، جیسے کسی عجائب گھر کے نمونے کا معائنہ کر رہی ہوں. پھر وہ بولی، میری توقعات بہت زیادہ ہیں. مجھے وقت کی پابندی، ہر کام میں پرفیکشن اور مکمل رازداری چاہیے. آپ میرے شیڈیول، میری کالز، میری میٹنگز اور ہر اس چہرے کے ذمہ دار ہوں گے جو میں آپ کو سونپوں گی. کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، کوئی غیر ضروری بات برداشت نہیں کی جائے گی. کیا یہ واضح ہے؟ بالکل واضح ہے میڈم. اس نے عزلی سکون سے جواب دیا. اس کے اندر کہیں پرانی یاد نے سر اٹھایا تھا. فجر کا یہی انداز، یہی تیور جب وہ کسی چیز پر فوکس کرتی تھی. بس اب اس میں ایک اضافی تلخی اور سخت مہری آ گئی تھی اور وہ یوں ہاتھ باندھے کھڑا تھا جیسے اس کا شیو رہ رہا ہو، جیسے اس کی بس یہی پہچان ہو. فجر نے میز کے دروازے سے ایک موٹی فائل نکالی. یہ پچھلے 2 سال کے آرکیوز ہیں. انہیں ڈیجیٹلائز کرنا ہے، کیٹیگرائز کرنا ہے اور اہم ایونٹ کی سمری بنانی ہے. مجھے یہ کام کل شام تک چاہیے. اس نے فائل میز پر رکھی، اس طرح سے رکھی جیسے کوئی بوجھ اتار رہی ہو. ولی نے فائل اٹھائی. یہ واقعی ایک بڑا کام تھا. ہو جائے گا. فجر کی ایک بھومے حیرت سے اوپر اٹھی. کل شام تک؟ آپ کا اندازہ ہے یہ کتنا کام ہے؟ جی اندازہ ہے، اور یہ ہو جائے گا. اس کے لہجے میں ایک عجیب سا اعتماد تھا. کیا آپ چاہیں گی کہ میں یہاں بیٹھ کر کام کروں یا میرا کوئی الگ کیبن ہے؟ مس سارا آپ کو بتا دیں گی. وہ سر ہلا کر باہر نکلنے لگا. اور یاد رہے، آپ میری فل ٹائم PA ہیں. اس کا مطلب ہے 24 گھنٹے 7 دن. مجھے جب ضرورت ہوگی آپ کو دستیاب ہونا ہوگا، چاہے دن ہو یا رات. میں بہانے نہیں سن سکتی.
کہ آپ کی بیگم ناراض ہے یا آپ کے پاس وقت نہیں۔ دروازے کے قریب کھڑے شخص کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری جسے اس نے کمال رازداری سے چھپا لیا۔ مجھے معلوم ہے میڈم، واللہ کتنا فرما بردار لگ رہا تھا وہ۔ ایڈنبرا کی ہوائیں دیکھ لیتی تو بے ہوش ہو جاتی، اسی لیے میں نے یہ نوکری قبول کی ہے، اس نے جواب دیا اور پھر دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ فجر سے جاتے دیکھتی اس شخص میں کچھ تھا، کچھ ناقابل بیاں حد تک پریشان کن اور کسی انجانی حد تک مانوس۔ اس نے چٹک کر خیال ذہن سے نکالا، یہ بھی چند دن کا مہمان ہے۔ اس نے خود سے کہا، دیکھتے ہیں کب تک ٹکتا ہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی وہ ٹکنے کے لیے ہی آیا ہے۔ اس کا آخری دن کبھی آخری نہیں ہوا۔ وہ مینار میں رچ بس کیا تھا، ہر چیز پر اس کی گہری نظر تھی۔ اس نے فجر کے کافی کام آسان کر دیے تھے اور وہ پریشانی سے اس سے پہلے بھانپ لیتا تھا۔ آہستہ آہستہ فجر اس کے کام سے مطمئن ہوتی چلی گئی۔ وہ بدتمیز نہیں تھا اور نہ ہی ہر دھرم تھا، اور نہ ہی مردوں کی طرح اس پر نظریں تانے رکھتا تھا۔ وہ زیادہ تر اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ فجر جب بھی اسے دیکھتی الجھ جاتی، اس کی آنکھیں اس کی آواز اسے ولیم کی یاد دلاتی تھی، مگر اس کا وجود اس کی شناخت بالکل الگ تھی۔ پہلے وہ الجھی رہی، پھر اس کے ذہن سے جھٹک دیا تھا۔ یہ شخص ولی تھا، ولی اورنگزیب، اس کا پرسنل اسسٹنٹ، جو ہر طرح اس کا خیال رکھ رہا تھا، اور یہ کافی تھا۔ اس وقت بھی وہ ایک خاص کاسٹیوم پر کام کر رہی تھی۔ وہ شیڈو کوئن نامی کردار کے لیے تھا، جو پراسرار اور طاقتور ہے۔ وہ ایک فیبرک کے فال کے مطمئن نہیں تھی۔ وہ اسے بار بار سیٹ کر رہی تھی، مگر وہ ویسا گر نہیں رہا تھا جیسا اسے چاہیے۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے ولی اس کے قریب ہی کھڑا اسسٹ کر رہا تھا۔ وہ جھنجھلا کر بولی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سلک ایسا برتاؤ کیوں کر رہا ہے؟ اسے بہنا چاہیے تھا، یوں جم نہیں جانا چاہیے تھا۔ ولی قریب آیا، وہ کاسٹیوم اور فیبرک کو غور سے دیکھنے لگا، ایک ماہر کی نظر سے۔ وہ جانتا تھا یہ کون سا فیبرک ہے اور اس کا کیا مسئلہ ہے۔ پچھلے 6 ماہ اس نے رئیس ٹیکسٹائل میں یہی کام تو کیا تھا، خود کو یہاں آنے سے کے لیے تیار کیا تھا۔ دراصل یہ کوئی نیا فیبرک تھا جس میں ایک خاص قسم کا سٹارچ استعمال ہوا تھا۔ اگر اجازت ہو تو اس کے کہنے کے لیے منہ کھولو۔ اس نے کہنے کے لیے منہ کھولا۔ ہاں بولو، وہ بنا اس کی جانب دیکھے بولی۔ یہ والا سلک، اس میں ایک خاص قسم کا فنش ہے، اگر اسے ہلکے سے گرم پانی یا ایک بار گزار لیں تو یہ نرم ہو جائے گا اور اس کا فال بہتر ہو جائے گا۔ فجر نے کام روک کر ولی کی طرف دیکھا حیرت سے۔ تمہیں کیسے پتا؟ میں نے ایسے فیبرکس پر تھوڑا کام کیا ہے، جب میں ڈیزائن کی بنیادی چیزیں سیکھ رہا تھا، تجربہ ہو گیا، تب فجر کو یاد آیا۔ اس نے بتایا تھا کہ وہ فارغ وقت میں ڈیزائن کی بنیادی چیزیں سیکھ رہا ہے، مگر یہ علم بنیادی نہیں، یہ تجربہ تھا۔ تم پی ہو، تمہیں فیبرکس کے بارے میں اتنا پتا نہیں ہو سکتا۔ میڈم، میں نے شوقیہ طور پر کافی چیزیں سیکھی ہیں اور میرا مشاہدہ تھوڑا تیز ہے، مجھے لگا شاید یہ مددگار ہو۔ فجر کچھ دیر سوچتی رہی، اس کے چہرے پر تذب بذب تھا۔ اس ولی کا مشورہ ناگوار گزر رہا تھا، مگر اس کے دماغ کا ایک حصہ مان رہا تھا کہ یہ کام کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، ریشم خراب نہ کر دینا، بہت مہنگا ہے۔ وہ ہٹ کے اس کی بات سن کر ولی مسکرایا، خراب نہیں ہوگا، میں خود کر دیتا ہوں۔ اس احتیاط سے فیبرک کا مطلوبہ حصہ لیا اور اسے اسٹوڈیو کے ایک طرف لے گیا جہاں واش بیسن تھا۔ وہ بڑے سلیقے سے اسے ہینڈل کر رہا تھا۔ فجر اسے دیکھتی رہی، اس کے کام کرنے کے انداز میں ایک خاص مہارت۔ یہ کسی پی اے کا کام کرنے کا انداز نہیں تھا، یہ کسی ڈیزائنر کا انداز تھا۔ جب وہ فیبرک کو واپس لایا تو فجر خود حیران رہ گئی۔ فیبرک واقعی پہلے سے بہت نرم اور بہتر فال دے رہا تھا۔ یہ تو کام کر گیا، وہ آہستگی سے بولی۔ میں نے کہا تھا نا۔ ولی اس کے قریب کھڑا رہا، وہ کاسٹیوم کو دیکھتا رہا۔ ویسے یہ شیڈو کوئن کاسٹیوم بہت زبردست ہے، خاص طور پر یہ کالے اور گہرے نیلے رنگ کا امتزاج۔ ہاں، مجھے لگتا ہے یہ شوٹ میں بہت اثر انگیز لگے گا۔ وہ پہلے سے نرم پڑ چکی تھی۔ یہ والا پیچ اس میں تھوڑی اور گہرائی لائی جا سکتی ہے اگر اس پر ہلکے سے سرمئی دھاگے کا ٹچ دیا جائے تو یہ پراسرار روشنی اور سائے کا اثر دے گا، جیسا کہ جو ایک ملکہ جو سائے میں چھپی ہوئی ہے۔ وہ کاسٹیوم کے ایک مخصوص حصے کو پکڑ کر بولا۔ اس کی بات سن کر فجر جیسے ساکت ہوئی۔ تمہیں یہ خیال کیسے آیا؟ یہ تو بہت خاص خیال ہے، وہ کاسٹیوم پر نظریں جمائے کھوئے انداز میں کہہ رہی تھی۔ ولی کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ وہ اس کے قریب کھڑا تھا، دراز قد فجر کے قریب کھڑا، وہ مزید دراز قد لگ رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو جیسے مکمل کر رہے تھے، مگر یہ منظر صرف وہاں موجود بے جان کاسٹیوم دیکھ سکتے تھے۔ بس یوں ہی میں نے جب اس کاسٹیوم کو دیکھا تو مجھے ایک ملکہ کا خیال آیا جو سائے میں رہتی ہے، مگر اس کی طاقت نظر آتی ہے۔ یہ سرمئی ٹچ مجھے لگا شاید اس کی پراسراریت بڑھا دے۔ فجر اسے دیکھتی رہی، اس کے چہرے پر رنگ آ جا رہا تھا۔ اس شخص کو اس کے قریب دیکھ کر اسے عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی، ایک ایسی بے چینی جو خوف کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی اور نامعلوم جذبے کی وجہ سے تھی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں اسٹوڈیو روم سے باہر نکل گئے۔
मीनार में काम पूरे जोरों शोरों से जारी था। इनकी कलेक्शन के लॉन्च और फोटो शूट जिस पर फजर के हमले से पहले काम चल रहा था, अब इस पर मजीद काम किया जा रहा था। इसमें मजीद कॉस्ट्यूम्स ऐड किए गए थे और इन्हें बेहतरीन शक्ल दी जा रही थी। फिल वक्त किसी के पास सर झुकाने का वक्त भी नहीं था। ये लॉन्च और फोटोशूट इनकी कोई साख मजीद बढ़ा सकता था, इसलिए पूरा मीनार नाक नाक काम में डूबा था। फजर चाय डिजाइन थी, मगर इसे अपने मुलाजमीन बहुत अजीज थे। वो जो 2 मारे गए वो इनके गम को नहीं भूली थी। इनका रद्द अमल तो नहीं था, पर फिर भी वो इनके खानदानों की हर तरह से मदद कर रही थी। वो अपने तमाम डिजाइनर्स की राय सुनती और फिर जो ज्यादा बेहतर होता वो किया जाता। इसलिए इतने बड़े हादसे के बाद भी इसी 80% स्टाफ पूरे दिल से इसके साथ खड़ा था। इसलिए आज मीनार में एक अहम फैसला किया जाना था जिस पर मुस्तकबिल का इन्हिसार था। मीटिंग रूम शीशे की दीवारों और एक बड़ी पॉलिश शुदा मेज से आरास्ता था। फजर सफदर जुनैद लीगल एडवाइजर, जिसने 1 साल पहले लफ्ज छोड़कर मीनार को ज्वाइन किया था, और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के हेडक्वार्टर्स मेज के गिर्द बैठे थे, जिसमें सना अफिंदी हेड ऑफ डिजाइन, अहमद दाऊद मार्केटिंग हेड और समीरा रसूल प्रोडक्शन मैनेजर के साथ साथ प्रोजेक्ट मैनेजर, फाइनेंस टीम भी सभी मौजूद थे। माहौल बाकायदा और कदरे तनाव का शिकार था। वली अपने नोट्स पैड के साथ फजर की कुर्सी के पीछे थोड़ा फासले पर खड़ा था। इजलास का मौजू मीनार के लिए नए फैब्रिक वेंडर का इंतखाब था, जो कि अब तक हाशमी टेक्सटाइल था, लेकिन मीनार में होने वाले हादसे के बाद इनके तेवर बदल गए थे। सप्लायर्स में मसले आ रहे थे, इसलिए टेंडर जारी किया गया था और नए टेंडर्स मंगवाए गए थे। टेंडर जारी करने का मतलब होता है किसी मंसूबे सामान की फराहमी या खिदमात के हसूल के लिए सरकारी निजी इदारे की जानिब बाज़ब्त पेशकश या बोली तलब करना। ये एक ऐसा तरीका कार है जिसके तहत मुख्तलिफ कंपनियां या अफराद इस काम को करने या मतलूबा चीज़ को फराहम करने के लिए अपनी कीमती और शराइत पेश करते हैं। आसान लफ्जों में ऐड लगाना और फिर दरख्वास्तें वसूल करना होता है। सफदर कागजात देख रहा था। इजलास का आगाज इसी ने किया था। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम फैब्रिक्स पार्टनर्स की तलाश में हैं। हमारे पास कई स्पेशलिस्ट आए हैं और हमने इनका जायजा लिया, जिनमें से एक नाम बहुत खास तौर पर काबिल कबूल है, रईस टेक्सटाइल। इस नाम पर फजर का चेहरा हल्का सा मुतगैर हुआ। इसकी आंखों में एक सर्द चमक आई जो फौरन बुझ गई। इसने होंठ भींच के वो इस नाम की यहाँ मौजूदगी से वाज़ेह तौर पर नाखुश थी। वली खामोशी से खड़ा ये सब देख रहा था। वो फजर के चेहरे पर आने वाले तासुरात को बहुत अच्छी तरह समझता था। रईस टेक्सटाइल इस वक्त इंडस्ट्री में टॉप पर रहे। इनका मयार वक्त की पाबंदी और वैरायटी की मिसाल है। इनके साथ पार्टनरशिप से मीनार के साख और प्रोडक्शन की क्वालिटी बहुत ऊपर जाएगी। मेरा ख्याल है कि हमें बला झिझक इनका इंतखाब करना चाहिए। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के हेड्स इस बात में सर हिलाने लगे। इनमें से कुछ अपनी राय का इजहार भी कर रहे थे, जो सब रईस टेक्सटाइल के हक में था। रईस टेक्सटाइल एक बड़ा नाम है, इसे हमारे बैनुल अक़वामी क्लाइंट्स पर भी अच्छा असर पड़ेगा। वो इनके पास वो खास किस्म के फैब्रिक्स हैं जो हमें अपने फैंसी कॉस्ट्यूम्स के लिए चाहिए होते हैं। किसी और वेंडर के पास वो वैरायटी नहीं। मार्केटिंग हेड अहमद दाऊद ने इजाफा किया। फजर खामोशी से सब बातें सुन रही थी। इसके चेहरे पर एक मजबूत इरादे की झलक थी, मगर वो जमहूरी अंदाज में इन सब की बात सुनना चाहती थी। जब सब अपनी राय दे चुके थे तो फिर वो बोली, मैं आप सबकी अर्तिका का एहतराम करती हूँ और मैं तस्लीम करती हूँ कि रईस टेक्सटाइल ने बिजनेस फवायद हैं, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर इनके साथ काम करने के हक में नहीं हूँ। मेरे कुछ ट्रस्ट इशूज हैं। सफदर ने हैरत से इसे देखा। मुझे लगता है फजर, ये जज्बाती होने का वक्त नहीं है, ये बिजनेस का फैसला है। रईस टेक्सटाइल इस वक्त हमारे लिए बेहतरीन इंतखाब है। आपको क्या इशूज हैं? वो फौरन बोला, मेरे इशूज काफ़ी हैं सफदर, और सिर्फ वो बिजनेस तक महदूद नहीं। वो लम्हे भर के लिए रुकी, फिर मौजू बदलते हुए कहा, मगर ठीक है, सब सुननी चाहिए। हम यहाँ अक्सरियत के फैसले के लिए हैं। वो वली की तरफ मुड़ी। एक गैर मुतवक्का हरकत थी। इजलास में मौजूद सब लोग वली को देखने लगे, जो अब तक एक खामोश मुबसर था। जुनैद भी इसे देख रहा था। वली, आप इतनी देर से सब बातें सुन रहे हैं। आप मेरे पीए हैं, मेरा राइट है। इस मामले पर आपकी क्या राय है? एक गैर जामदार नुक्ता नजर से इसने एक लम्हे के लिए फजर को देखा। इसकी आंखों में एक गहरा पुरस्कार मफहूम पोशीदा था। फिर वो अपना सर हल्का सा झुकाकर बोला, मैडम, मैं आपकी राय से मुत्तफिक हूँ। बिजनेस के लिहाज में रईस टेक्सटाइल के फवायद वाज़ेह हैं, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ बिजनेस पार्टनरशिप्स अपने साथ ऐसे मसाइल और पेचीदगियाँ लेकर आती हैं जो तवील मुद्दती मंसूबों को नुकसान पहुँचा सकती है। इनकी शोहरत जितनी बुलंद है,
ان سے منسلک خطرات بھی اتنے ہی گہرے ہو سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں کسی ایسے وینڈر کا انتخاب کرنا چاہیے جو صرف مادی فوائد ہی نہ دے بلکہ جس کے ساتھ وابستگی محفوظ اور پرسکون ہو۔ اس لحاظ سے میرا بھی یہی ماننا ہے کہ ہمیں رئیس ٹیکسٹائل سے گریز کرنا چاہیے۔ اس کے الفاظ کمرے میں گونج گئے۔ صفدر کا منہ کھلا رہ گیا۔ باقی ہیڈز حیرت سے اسے دیکھتے رہے۔ ایک پی اے جو محض شیڈیول اور فائلیں سنبھالنے کے لیے تھا، وہ بزنس کے اتنے بڑے فیصلے پر اتنے پراعتماد انداز میں کمپنی کے سب سے بااثر پارٹنر صفدر کی رائے کے خلاف بول رہا تھا، اور سب سے بڑھ کر وہ فجر کے موقف کی حمایت کر رہا تھا، حالانکہ فجر نے خود کہا تھا کہ وہ اکثریت کا فیصلہ مانے گی۔ جنید کا رد عمل سب سے شدید ہے۔ وہ چونک کر سیدھا ہو بیٹھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت، شعبہ اور تشویش کا ملا جلا تاثر تھا۔ وہ ولی کو گھور رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ولی محض ایک پی اے نہیں تھا، وہ اس کا رئیس کے خلاف بولنا یہ کسی گہرے کھیل کا حصہ تھا۔ فجر ولی کو دیکھتی رہی۔ اس کی بات سن کر اسے ایک عجیب سی تقویت ملی۔ کوئی تو تھا جو اس کے بزنس پارٹنرز کے سامنے بھی اس کے موقف کی حمایت کر رہا تھا۔ اس کی ہیزل آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی۔ تم کون ہو اس معاملے پر رائے دینے والے؟ یہ کمپنی کی بزنس کا فیصلہ ہے۔ صفدر کا لہجہ سخت ہوا۔ صفدر صاحب، یہ میرا پی اے ہے اور میں نے ان سے ان کی رائے پوچھی ہے۔ وہ میرے کام کا ایک اہم حصہ ہے۔ ان کی بات سننے کا مجھے پورا حق ہے۔ جنید خاموشی سے یہ بحث سن رہا تھا۔ وہ ولی کو دیکھے جا رہا تھا اور اس کے چہرے پر سوالیہ نشان تھے۔ بحث کچھ دیر اور چلتی رہی، مگر اکثریت ٹیکسٹائل کے حق میں تھی۔ رئیس ٹیکسٹائل کے حق میں تھی۔ فجر جانتی تھی کہ اسے یہ فیصلہ ماننا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اکثریت کا فیصلہ قبول ہے۔ ہم رئیس ٹیکسٹائل کے ساتھ آگے بڑھیں گے، مگر تمام لیگل اور دیگر معاملات کی مکمل جانچ پڑتال کی جائے گی۔ جنید، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ جنید نے سن کر اس بات میں سر ہلایا۔ اجلاس ختم ہوا۔ وہ لوگ اٹھ کر باہر نکل آئے۔ ان میں ولی بھی تھا، کیونکہ فجر ایک ضروری کال سننے جا چکی تھی۔ ولی کے اقدام اب مینار کے آخر میں بنے کیفے کی جانب اٹھ رہے تھے۔ جنید اس کے پیچھے، اس کے چہرے پر تشویش تھی۔ تم نے میٹنگ میں کیا کیا؟ وہی کیا جو ضروری تھا۔ وہ چلتے ہوئے جنید کی طرف دیکھے بنا بولا۔ اس کے چہرے پر اب وہ پی اے والی معصومیت نہیں بلکہ ایک سنجیدگی تھی۔ ضروری تھا؟ تم جانتے ہو تم کس کے خلاف بولے ہو؟ رئیس گروپ کوئی معمولی پارٹی نہیں، انڈسٹری ان کے نام سے کانپتی ہے۔ ان کی ناک کے نیچے تم ان کے خلاف کھیل نہیں کھیل سکتے۔ میں یہاں کھیل کھیلنے نہیں آیا، میں یہاں کھیل ختم کرنے آیا ہوں۔ جنید ٹھٹک گیا۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگا۔ میری بات سنو، میں کافی عرصے سے یہاں ہوں۔ میں نے بہت کچھ دیکھا ہے۔ رئیس اورنگزیب ایک خطرناک انسان ہے۔ اگر اس نے تمہیں یہاں بھروسہ کر کے بھیجا ہے کسی خاص مقصد کے لیے، تو اس کا مطلب ہے فجر کا اس سے کوئی ایسا لنک ہے جو بہت گہرا اور شاید تاریک ہے۔ جنید کی بات سن کر وہ رک گیا اور پلٹ کر فجر کو دیکھا جو کچھ فاصلے پر فون پر بات کر رہی تھی۔ پھر وہ جنید کی طرف مڑا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ناقابل تسخیر عزم تھا۔ ولیم ولی صاحب، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اس چکر سے نکل جاؤ۔ رئیس کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، اور اگر فجر کا ان سے تعلق ہے تو شاید وہ تمہارے نصیب میں ہی نہیں ہے۔ اسے بھول جاؤ، اپنی زندگی بچاؤ۔ اس کے چہرے پر ایک سرد فیصلہ کن مسکراہٹ ابھری۔ اس کی آنکھوں میں چھپا ہوا درد اور غصہ باہر جھلکا۔ یہ اس کا اصلی روپ تھا۔ اس نے جنید کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ نصیب پر چھوڑنے نہیں آیا میں، اسے رئیس کے حلق سے نکال لوں گا۔ اس کا انداز، اس کی آواز، اس کی شدت اور اس کی آنکھوں میں چھپا ہوا جنون، یہ سب کچھ اتنا غیر متوقع اور طاقتور تھا کہ جنید ساکت رہ گیا۔ اس کے چہرے پر دہشت اور مکمل بے یقینی کے تاثرات تھے۔ وہ ولی کو یوں دیکھ رہا ہے جیسے کسی نامعلوم خطرے کو دیکھ رہا ہو۔ ولی نے اپنا ہاتھ ہٹایا اور بغیر پیچھے مڑے مضبوط قدم اٹھاتا ہوا کیفے کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے چہرے پر دہشت، مکمل اور بے یقینی کے تاثرات تھے۔ وہ ولی کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے کسی نامعلوم خطرے کو دیکھ رہا ہو۔ ولی نے اپنا ہاتھ ہٹایا اور بغیر پیچھے مڑے مضبوط قدم اٹھاتا ہوا کیفے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اپنی دنیا میں مگن تھا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی مقصد تھا، فجر کی حفاظت، اور جو کوئی بھی اس مقصد کے راستے میں آئے گا، وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ اسے ہٹا دے گا۔ پچھلے 6 ماہ رئیس کے سائے اس نے یہی سب تو سیکھا تھا۔ جنید وہیں کھڑا رہ گیا۔ وہ اس کی پشت کو دیکھتا رہتا رہا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ شخص کون سا کھیل کھیل رہا تھا، مگر وہ اتنا ضرور جان گیا تھا کہ ولی اورنگزیب اور رئیس اورنگزیب کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ چھڑنے والی تھی، اور اس جنگ کا مرکز فجر معراج تھی۔ مینار کی بلندی پر واقع بالکنی، جہاں ڈھلتی شام اپنے رنگ بکھیر رہی تھی، آسمان پر سرخی اور نارنجی کے شیڈز گھل رہے تھے، اور نیچے شہر کی مدھم روشنیاں زندگی کا پتہ دے رہی تھی۔ تازہ ہوا کا لمس فجر کے چہرے پر پڑ رہا تھا، جو دن بھر کی تھکن کو کم کرنے کے لیے ناکام کوشش تھی، اور اپنے ڈھیلے ڈھالے لباس میں ملبوس تھی، بیگی پینٹ اور اوپر ایک ڈھیلی سفید شرٹ جو ہوا کے ہلکے جھونکوں سے لہرا رہی تھی۔ اس کے بال لاپرواہی سے ایک ڈھیلی پونی ٹیل میں بندھے تھے۔
اور چہرے کے آگے آنے والی لٹوں کو قابو کرنے کے لیے اس نے سفید ہیئر بینڈ لگا رکھا تھا جو شاید اپنا کام پوری طرح نہیں کر رہا تھا۔ کانوں میں سفید ٹاپس شام کی روشنی میں دھیمی چمک بکھیر رہے تھے۔ اس کے چہرے پر تکن کے گہرے سائے تھے اور آج رئیس گروپ کے حق میں آنے والے فیصلے نے اس بوجھ میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ وہ ریلنگ تھامے آنکھیں بند کیے شاید سکون کی تلاش کر رہی تھی۔ وہ کئی لمحے اسی طرح خاموشی سے کھڑی رہی جب اچانک اس کے عقب میں سے ایک مانوس دھیمی آواز ابھری، یہ آپ کے لیے۔ ولی اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں دو سٹیمنگ کافی مگ تھے۔ ایک اس کی طرف بڑھاتے ہوئے فجر کی آنکھیں کھولی اور مڑ کر اسے دیکھا۔ تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے نرمی سے کہا، مگر کافی کا مگ تھام لیا۔ وہ جانتی تھی کہ ولی اس کا پی اے تھا، وفادار اور قابل، مگر غلام ہرگز نہیں۔ ولی مسکرایا اور کچھ فاصلے پر اس کے برابر میں ریلنگ پر ہاتھ ٹکا کر کھڑا ہو گیا۔ کافی کی خوشبو شام کی ہوا میں گھل گئی تھی۔ کچھ دیر تک صرف ہوا کی سرسراہٹ اور دور کی آوازیں ان کے درمیان حائل رہی۔ پھر فجر نے خاموشی توڑی۔ اس کی آواز دھیمی تھی۔ تو تمہاری وائف کیا کرتی ہے؟ یہ سوال واقعی غیر متوقع تھا۔ ولی کے چہرے پر پہلے حیرت نمودار ہوئی، پھر ایک بے ساختہ گرم جوشی ہنسی اس کے ہونٹوں پر پھیل گئی۔ وہ مڑا اور فجر کو دیکھا جو الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ولی کی ہنسی فجر کے چہرے پر حیرانی لے آئی تھی۔ حکم دیتی ہے، روب جھاڑتی ہے، اس نے شرارت سے کہا۔ فجر اسے حیرانی اور تجسس سے دیکھنے لگی۔ وہ واقعی ایک اچھا انسان لگتا تھا۔ اور تم کیا کرتے ہو؟ فجر کا اگلا سوال فوراً ہی آ گیا۔ اس بار ولی بھی رخ موڑ گیا۔ اس کی نظریں فجر کے چہرے پر تھیں۔ حکم مانتا ہوں، روب سہتا ہوں، اس نے تھوڑے ڈرامائی انداز میں کہا۔ ولی کی بات سن کر فجر کا چہرہ بے ساختہ سرخ ہو گیا۔ وہ فوراً مڑ گئی اور کافی کا گھونٹ لیا۔ اس کا سماجی دائرہ ایسا نہیں تھا جہاں زندگی کے ساتھیوں کے بارے میں ایسے بے تکلف تبادلے ہوتے ہوں، اور نہ ہی اس کے اتنے قریبی دوست تھے کہ وہ یہ جواب سن کر وہ واقعی سٹپٹا گئی تھی۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد اس نے دوبارہ بولی۔ ایک بار آواز میں ہلکی سی جھجک تھی۔ 24 میں سے 16 گھنٹے تو میرے ساتھ بندھے رہتے ہو، وہ ناراض نہیں ہوتی؟ ولی کے چہرے سے شرارت غائب ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں گہری اداسی اتر آئی۔ وہ ناراض ہے، روٹ کر چلی گئی ہے۔ اگلے جواب پر فجر مزید حیران ہے۔ اس نے مڑ کر ولی کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر تکلیف واضح تھے۔ منانے کی کوشش کر رہا ہوں، ایک سوال کرنے سے پہلے ہی ولی نے وضاحت کر دی۔ اس کی آواز میں گہری سنجیدگی تھی۔ اترتی شام پہلے سے زیادہ خاموش اور اداس محسوس ہونے لگی۔ رئیس گروپ کے حق میں فیصلہ اسے قبول کرنا اور آنے والی جنگوں کے لیے تیار رہنا، سب کچھ پس منظر میں چلا گیا۔ خاموش وقفہ طویل ہوا، پھر ولی کی آواز ابھری، محتاط مگر سنجیدہ۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ فجر نے صرف اس بات میں سر ہلایا۔ اس کی نظریں ابھی تک دور خلا میں تھی۔ آپ سفید رنگ بہت پہنتی ہے، ایسا کیوں؟ اس کی نظریں فجر کے سفید لباس پر تھی۔ فجر نے دھیرے سے سر موڑ کر، اس کی آنکھوں میں کوئی گہرا خیال تھا۔ سفید ولی کا پسندیدہ رنگ تھا، مگر وہ اکثر اسی رنگ میں نظر آتی تھی۔ اس نے ولی کی آنکھوں میں دیکھا تھا اور ایک ایسا جواب دیا جس کے ساتھ کھڑے شخص کے وجود کو ہلا دیا۔ ایک بیوہ پر اس رنگ سے زیادہ کیا سوٹ کرے گا؟ یہ ایسا جواب تھا جس نے ولی کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ اسے اپنا آپ کسی قبر میں گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے چہرے پر موت کا کالا سایہ لہرایا۔ وہ واقعی اسے مرا ہوا سمجھتی تھی۔ وہ خود کو اس کی بیوہ۔ ایک لمحے کو اس کے دل میں شدید ناقابل برداشت ڈر اٹھا۔ آنکھوں کے سامنے 2.5 سال پرانے مناظر تیزی سے ناچنے لگے۔ جس فجر کے لیے، جس تحفظ کے لیے، جس سے وہ دوبارہ ملنے کے لیے وہ اتنا کچھ سہ کر، موت کے منہ سے نکل کر، اپنی شناخت چھپا کر، دشمن کے دل میں جگہ بنا کر یہاں آیا تھا، وہ اسے مر چکا سمجھتی تھی اور اس کے نام کی نسبت خود سے جوڑ چکی تھی۔ اس کے سینے میں درد کی لہریں اٹھی، اتنی شدید کہ جیسے کوئی مٹھی میں دل کو مسل رہا ہو۔ الفاظ اس کے حلق میں دم توڑ گئے تھے، کچھ گرم کڑوا سا حلق میں اٹک گیا تھا۔ پچھلے 6 ماہ پاکستان میں رہتے ہوئے ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ اس کی صرف فجر تک پہنچنے کی، اس کی خبر رکھنے کی کوشش میں گزرا تھا۔ 6 ماہ پہلے اس نے اسے دور سے ہنستے ہوئے دیکھا تھا، اس کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ رئیس جیسے شاطر طاقتور شخص کا بھروسہ جیتنا آسان نہیں تھا۔ وہ اسی کی ناک کے نیچے رہ کر اس پر نظر رکھ کر ایک خطرناک کھیل کھیل رہا تھا۔ کس کے لیے؟ اسی لڑکی کے لیے جو اسے مرا ہوا سمجھ کر بیوہ بنی گھومتی تھی۔ اس کے ذہن میں پچھلے 6 ماہ کی جدوجہد، خطرات، قربانیاں، ناکامیاں، سب ایک ہی فلم کی طرح چل گئی تھی۔ سب کچھ اتنی آسانی سے کہاں ملتا ہے؟ اسے نہیں معلوم تھا کہ ایک جملے کے بعد اب آگے کیا ہونے والا تھا۔ اس کی دنیا ایک لمحے میں الٹ گئی تھی۔ وہ بس خاموشی سے کھڑا رہا۔ اس کے وجود میں درد اور سناٹا چیخ رہا تھا۔ چلیں جی، نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے باقی کا۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی
اور مجھے کامنٹ باکس میں لاسٹ میں بتانا آپ کو یہ آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی ہے. ٹھیک ہے, اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.